अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं आपकी होस्ट इरम सफ्दर। नाजरीन, एक खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। वालिदैन, उस्ताद और आलिम आपकी मुआशरा, आपकी सोसाइटी को बनाते हैं, उनकी तरबियत करते हैं। अगर आपने सोसाइटी की हालात के बारे में जानना है, आप ये जानना चाहते हैं कि लोग कैसे हैं, तो उनके किरदार का जायज़ा लीजिए। अगर बात की जाए आज की, तो आज हम बात करेंगे कुछ बीमारियों के बारे में। अगर बात की जाए गुर्दे की बीमारी की, तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये मर्ज़ बहुत आम है, लेकिन इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, मालूमात नहीं है। हमें कोई भी दर्द होता है तो हमारे घर में से एक बंदा उठ के ये कह रहा होता है कि आपको गुर्दे का दर्द होना शुरू हो गया है, विदाउट ये जाने कि क्या गुर्दे का दर्द होता भी है या किस तरह से ये गुर्दे के दर्द का पता चलता है और क्या करना चाहिए और इसका इलाज क्या है। इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा बात करेंगे इल्मे नजूम के बारे में। हम लोग बड़ा इंटरेस्ट शो करते हैं जब हमें कोई ये बताना शुरू कर देता है कि आपका हफ्ता कैसा रहेगा और आज आपकी किसी से लड़ाई तो नहीं होगी। तरह तरह की चीज़ें हम लोग पढ़ने का शौक़ रखते हैं। बेशक इन द एंड हम ये कह दें कि मुझे इस पे कोई यकीन नहीं है, लेकिन आज हम सही में बात करेंगे इल्मे नजूम है क्या ये इल्म सीखा जाता है, क्या इस्लाम में इसकी इजाज़त है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे सिंगिंग के बारे में, क्योंकि मेरे शो में एक मेरी बड़ी प्यारी सी सिंगर भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी अपने बड़े प्यारे मेहमान को जी। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं जी। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक। सर, बड़ा अच्छा लगता है जब मैं अपने मेहमान को मिलवाती हूँ और उनके बारे में थोड़ी सी बात करती हूँ, वो स्माइल दे के ना बात कर रहे होते हैं, क्योंकि जब आप स्माइल कर रहे होते हो ना तो एक पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाता है प्रोग्राम में। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने प्रोग्राम का जो आगाज़ है खूबसूरत सी स्माइल से किया है। उसके साथ मेरे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर अली सकलैन हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले हंस देता हूँ। सर, बड़ा ज़रूरी है स्माइल करना ज़िंदगी में, और ख़ास तौर पर मॉर्निंग स्माइल बहुत ज़रूरी, और डॉक्टर्स के लिए भी बहुत सारा ज़रूरी दिन जो है वो है। अच्छा गुजरे। थैंक यू सो मच सर। और मेरी बड़ी प्यारी मेहमान मौजूद हैं जो सिंगर भी हैं और अपना बिजनेस भी चला रही हैं, होस्ट भी कर रही हैं। इनसे बात आज ये हम करेंगे कि एक ही वक्त में इतनी ज़्यादा चीज़ें कैसे कर लेती हैं, मैनेज कैसे कर लेती हैं, सिंगिंग के साथ साथ बिजनेस और बिजनेस के साथ साथ होस्ट भी हैं। और मैं वेलकम करती हूँ जी अरूज अली को। थैंक यू सो मच अरूज, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। मैं आप लोगों की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपने चैनल पे मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच। और इसके साथ मेरे बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं जी। फलक शेख, जो मिमिक्री करते हैं, लोगों की बातें भी करते हैं, उनकी नकलें भी उतारते हैं। लोग खुश भी होते हैं, कुछ लोग माइंड भी कर जाते हैं, लेकिन क्या करें, मुस्कुराहट लाने के लिए कुछ लोग दुखी भी हो जाते हैं, और इसमें फलक क्या कोई कसूर नहीं है। मैं वेलकम करती हूँ फलक को। फलक, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए तो मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगी, सर गुर्दे का दर्द क्या है? ये मर्ज़ बहुत आम है, कॉमन है, लेकिन इसके बारे में अवेयरनेस अभी तक लोगों को नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो पढ़े लिखे नहीं हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लोगों को भी इसके बारे में इल्म नहीं है। बेसिकली क्या गुर्दे का दर्द होता भी है या नहीं होता, और गुर्दे का दर्द एग्जैक्टली होता क्या है और क्यों होता है? जी बहुत शुक्रिया। दो तरीके से मैं ये सोच भी रहा था कि आप आगाज़ डॉक्टर से ही करेंगी। आपने जो टॉपिक रखा है ना, ये बहुत अच्छा टॉपिक है और हमारे ख़ास तौर पर इस वक्त मुआशरे के लिए, अवेयरनेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जी। गुर्दे की जो बीमारी है ये बहुत दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी बड़ी आम होती जा रही है। और सही आपने कहा कि शायद बहुत सारे लोगों को इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि ये बीमारी होती कैसे है, इसकी वजूहात क्या हैं जी। तो आज मॉर्निंग शो पे जिस तरह एंटरटेनमेंट या बाकी चीज़ों की डिस्कशन होती है, तो मैं समझता हूँ कि जो हेल्थ अवेयरनेस का जो सेगमेंट है, अगर ये टीवी चैनल्स के ऊपर कॉन्स्टेंटली दिया जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा सदका जारिया है, क्योंकि इसके लिए आप अपनी आवाम की बहुत बड़ी खिदमत करने जा रहे हैं। ऐसा ही आज जो लोग इस बात को सुनेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हमसे कुछ ना कुछ लेसन लेके, तो अगर वो अपनी सेहत के हवाले से अच्छे इक़दाम कर लेंगे तो इससे बड़ी नेकी कोई नहीं है। गुर्दे की जो बीमारी है वो पाकिस्तान में आप समझें कि इस वक्त एक रफ़ आइडिया के मुताबिक हर 7वां शख्स, ये बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूँ कि हर 7वां शख्स किसी न किसी गुर्दे की बीमारी में ज़रूर मुब्तला है। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि अगर हमारी 30 करोड़ की आबादी हो और उसमें हर 7वां शख्स हो, तो कितने करोड़ लोग जो हैं वो इस बीमारी में ऑलरेडी मुब्तला हैं। आपने बात साथ की
کہ جی جو درد ہے جی وہ ہوتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گردے کا درد ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں اور یہ سمجھ کر بھی وہ ڈاکٹر سے رجوع کر لیتے ہیں تو یہی اویئرنیس ہے جو ہم دینا چاہتے ہیں کہ اگر گردوں والی جگہ پر آپ کو کوئی بھی تکلیف محسوس ہو تو کم از کم آپ اپنے ٹیسٹ کروا کر گردے کی تشخیص کروا لیں. اللہ نہ کرے کہ آپ کو وہ پرابلم نکلے لیکن ایک آپ پرسکون ہو جائیں گے کہ ہمیں گردے کا تکلیف نہیں ہے. یہ امپورٹنٹ ہے کہ گردے کی تمام بیماریوں میں درد نہیں ہوتی. اس لیے یہ کہنا کہ جی درد تو مجھے ہوئی نہیں تو میں گردے کا پیشنٹ نہیں ہو سکتا, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. صرف اور صرف جو سٹون ڈیزیز ہے جب بھی سٹون اگر سائلنٹ بھی پڑا ہوا ہے نا, اگر پتھری آپ کے گردے میں موجود ہے اور وہ ایک گردے کے اندر جگہ پہ موجود ہے پھر بھی درد نہیں ہوگا. جی جب اس پتھری نے وہاں سے موومنٹ کرنی ہے اور پیشاب کی نالی کی طرف اس نے رخ کرنا نکلنے کے لیے, یہ وہ ٹائم ہے جب آپ کو گردے کا درد ہوتا ہے. تو اس لیے میڈیکلی دیکھا جائے جب پیشنٹ میرے پاس آتا ہے کلینک پہ ہاسپٹل میں اور وہ آ کے کہتا ہے بڑی شدت کی شدید درد ہے اور وہ جگہ بھی وہ جو ٹپیکل جو راستہ ہے کہ گردے سے نکل کر وہ پیشاب کی نالی والا اور اسی میں وہ پین بتاتا ہے, تو میری پہلی تشخیص وہیں پہ یہ ہو جاتی ہے کہ اب یہ پتھری کی موومنٹ ہو رہی ہے. تو موومنٹ کو ہم پازیٹیو مثبت سمجھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نکلنے کے لیے اپنا راستہ تلاش کر رہی ہے. کیونکہ گردے میں پتھری کئی, ابھی کل کی بات ہے ایک پیشنٹ آیا ینگ لڑکا, تو کہتا جی بس ہلکی ہلکی مجھے کمر میں تکلیف رہتی ہے تو میں نے سوچا کہ میں دکھا لوں. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے خاندان میں کسی کو کوئی بیماری ہے کہ گردے کے متعلقہ, کہ جی میرے ماموں کو پتھریاں تھیں. تو میں نے کہا چانس ہے کہ آپ کو پتھریاں ہوں؟ کہتا کبھی مجھے آج تک نہیں, نہ کوئی درد ہوئی ہے نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی ہے اور میں بالکل بینکر ہوں اور ہیلدی ہوں. میں نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کروایا اور آپ سوچیں کہ اس کے دونوں گردوں میں 3 پتھریاں نکلی ہیں جو کہ بالکل سائلنٹ پڑی ہوئی ہیں. ڈیفینیٹلی پتھری بننے کا پروسیس کوئی مہینے 15 دن کا نہیں ہے. اٹ ٹیکس لانگ, یہ کوئی ایئرز کا پروسیس ہے کہ سال لگتا ہے پتھری بننے میں. تو مطلب یہ ہوا کہ وہ گردے کی پتھری کا پیشنٹ ہے لیکن اس کو کوئی درد نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے, تو اس لیے اس کو پتہ نہیں ہے. درد کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مرض میں, بہت ساری وجوہات ہیں. میں بتا دوں پوری دنیا میں سب سے بڑی وجہ گردے کی بیماری کی شوگر ہے. دوسرے نمبر پر بلڈ پریشر. ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پر گردے کی اندرونی بیماریاں ہیں, جس طرح اس کو ہم قوت مدافعت کے ریلیٹڈ لیتے ہیں, اس کو ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں جی وہ گلومیرولونیفرائٹس ہے, لیکن میں نے اس لیے اردو میں بتا دیا کہ وہ ہماری قوت مدافعت کے متعلقہ ہوتی ہیں. چوتھے نمبر پر گردے میں پتھریاں, اور 5ویں نمبر پر بڑی اہم جو وجہ ہے دوائیوں کا غیر ضروری استعمال. خاص طور پر جو پین کلر ہیں ہر گھر میں پڑے ہوتے ہیں, کسی کو کہیں پہ تکلیف درد ہے ہم درد کی دوائی اٹھاتے ہیں اور کھا لیتے ہیں, خود بھی کھاتے ہیں دوسروں کو سجیسٹ بھی کرتے ہیں. بالکل یہ لے لیجئے ٹھیک ہو جائیں گے. جو چھٹی وجہ ہے وہ کچھ موروثی بیماریاں ہیں جس میں گردے میں تھیلی بن جانا, جس کو ہم پولیسسٹک کڈنی کہتے ہیں. تو وہ موروثی وہ جینیٹکس کا پرابلم ہوتا ہے, تو وہ بھی وراثتی چلتا ہے. تو یہ 5-6 خاص وجوہات ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں شوگر کے کتنے مریض ہیں. بالکل سر, میں یہیں سے کنٹینیو کروں گی. شوگر کی وجہ سے کیسے کڈنی کا درد جو کہ نہیں ہوتا, میں ساتھ ساتھ درد بھی کہہ رہی ہوں, لیکن جیسے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہوتا, یہ کیسے ایک دوسرے کو انٹرلنک کر رہے ہیں اور کیسے یہ سٹارٹ ہوتا ہے, یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے کیونکہ میرے شو میں ایک ڈاکٹر نہیں 2 ڈاکٹر ہیں. تو سر آپ سے پوچھیں گے علم نجوم ہے کیا؟ علم نجوم جو ہے ایک ایسا علم ہے جو نجم سے ریلیٹ کرتا ہے. نجم کا مطلب ہوتا ہے ستارہ, اور نجم کی جمع ہوتی ہے نجوم. ٹھیک ہے. اور اس نام کی ایک بڑی پیاری سورت جو ہے وہ قرآن کریم میں بھی ہے, سورہ نجم کے نام سے, جس کے بارے میں سارے سیاروں اور ستاروں کے بارے میں ڈسکرپشن اللہ پاک نے دی ہے, بتایا ہے کہ یہ علم جو ہے بیسیکلی اس پہ بیس کرتا ہے. سیاروں اور ستاروں کے بارے میں جاننے کو علم نجوم کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو سر کیا اس کی کوئی تعلیم ہوتی ہے, اسے سیکھا جاتا ہے؟ جیسے ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے بھی سیکھا پڑھا, پریکٹیکل لائف میں آئے, تو کیا علم نجوم کو پڑھا جاتا ہے, سیکھا جاتا ہے؟ کیا اس کے کوئی انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں؟ میں آپ کو نا تھوڑا سا بریفلی بتاتا ہوں. ہسٹوریکلی
ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں, جی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا, ہاں جی وہ جس قوم پہ نبی کے طور پہ لائے گئے تو اس قوم کا نام تھا سابی. یہ میں شیئر کرتا ہوں سب کے ساتھ, وہ سواد الف سا بے یہ بھی سابی, اور قرآن پاک میں ان کا نام سابعین کے طور پہ آیا ہے. جی تو سابعین جو تھے وہ ستارہ پرست تھے, ٹھیک ہے, ستاروں کی پرستش کرتے تھے. جی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ان پہ نبی بنا کے بھیجا کہ آپ ان کو ستاروں کی پرستش سے روکیں. تو ٹھیک ہے, یہ چیز جو ہے یہ نسلوں میں بھی چلتی ہے. ٹھیک ہے, خود حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ ابراہیم کے اندر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے بستر پہ لیٹے ہیں اور ستاروں پہ نظر ڈالتے ہیں, ایک آہ بھرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ جی میں آپ کے ساتھ میلے پہ نہیں جا سکتا کیونکہ میں بیمار ہونے والا ہوں. تو یہ فیملی ٹو فیملی, جنریشن ٹو جنریشن بھی چلنے والا علم ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو اب ماڈرن ایج کے اندر جس وقت ہم آتے ہیں تو ماڈرن ایج میں اس کو سکھایا جاتا ہے. میں یورپ کی کچھ یونیورسٹیز میں نے پڑھایا ہے, اسٹل پڑھا بھی رہا ہوں. جی تو فرانس کے اندر تولوز یونیورسٹی ہے, وہاں پہ اس کو پڑھایا جاتا ہے سائنس کے طور پہ. اس کے علاوہ میں نے کورسز کیے ہیں جرمنی کی ہائیڈلبرگ یونیورسٹی سے, ٹھیک ہے, وہاں پہ اس کو پڑھایا جاتا ہے, ایسٹرولوجی کو پڑھایا جاتا ہے, اس کے علاوہ ایسٹرونومی کو پڑھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ میں نے جو کیے ہیں کورسز, ان کے علاوہ کلر, اروما اور لائٹ تھراپی, اور اس کو اس سے علاج ہوتے ہیں جی, لائٹ سے, روشنی سے, رنگ سے اور خوشبو سے. ٹھیک ہے, اور اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے. علاج بیماریوں کی ہوتی ہے یا مینٹلی جو ذہنی آپ کی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے ہوتے ہیں؟ بیماری جسمانی بیماری تو بیماری ہے نا, ٹھیک ہے, دماغ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر وہ چلتی ہے, پریویل کرتی ہے, تو وہ پھر جسمانی شکل اختیار بھی کرتی ہے. جی صحیح. تو اس کے اندر لائٹ, کلر اور اروما جو تھراپی ہے, اٹ از کو کمبائنڈ ود ایسٹرولوجی, اور آپ کے نام, ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے. اچھا, اس میں بھی جب ٹریٹ کیا جاتا ہے تو آپ کا ڈیٹ آف برتھ پوچھا جاتا ہے, لائٹ اور اس میں بھی دیکھا جاتا ہے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں باڈی ٹائپ کا تو پتہ چل جاتا ہے, ہاں جی, مگر یہ ہے کہ ہمیں اس کا ایسٹرولوجیکل جو چارٹ ہے وہ بھی چاہیے کہ اس کا ٹائم آف برتھ جو تھا, جس ٹائم پہ یہ پیدا ہوا پیشنٹ, جی اس وقت اسینڈنٹ کون سا تھا, یعنی کس اسینڈنٹ میں تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تالے برج کون سا چل رہا تھا, وہ جاننا بڑا ضروری ہے. کیونکہ طبعات جو ہے نا وہ 4 قسم کی ہیں, آبی, بادی, آتشی اور خاکی. ہر انسان کی طبع جو ہے وہ مختلف ہے. یہ جس طرح ہمارے زوڈیک سائنس ہیں, کوئی واٹر سائن ہے, کوئی فائر سائن ہے, کوئی سوائل سائن ہے, کوئی ایئر سائن ہے, ٹھیک ہے نا, اسی طرح جو انسان ہیں ان کی بھی ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ کے جو نام ہیں ان سے بھی آپ کی طبیعت کے اوپر تو سر پاکستان میں ٹریٹ کیا جا رہا ہے, ابھی آپ کرتے ہیں روشنی؟ میں تو کرتا ہوں اس کی پریکٹس. ہاں جی, میں تو کر رہا ہوں, اور میرے ساتھ یہاں پہ ایک ساتھی اور ہیں ہمارے, وہ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی باہر سے ہی پڑھ کے آئے ہیں. ٹھیک ہے, اور کراچی میں نے سنا ہے کہ اس کو کیا جا رہا ہے. جی صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے, روشنی سے بھی لوگوں کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے, اور یہ ایک علم ہے جسے سیکھا بھی جاتا ہے, پڑھا بھی جاتا ہے, اور یہ وہ علم نہیں ہے کہ آپ سڑک کنارے بیٹھ کے ایک طوطا لے کے بیٹھ جائیں اور لوگوں کو بتانا شروع کر دیں. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اللہ پاک نے کوئی چیز جو ہے مطلب کے بغیر اور حکمت کے بغیر پیدا نہیں کی. ٹھیک ہے, یہ انسان کی عقل اور فہم جو ہے جہاں تک ٹریول کرتی ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے اس کے اندر کیا لاجک رکھا ہے. اچھا سر, جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ ایک طوطا ہوتا ہے, وہ کارڈ اٹھاتا ہے اور آپ کی زندگی کا فیصلہ کرنا شروع کر دیتا ہے, وہ آپ کے اپنے نجومی کو پکڑا دیتا ہے, یا جو بتانے والا اس کا آنر ہوتا ہے, اور بہت سے لوگ اس پہ ٹرسٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ؟ اس میں نے کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی دیکھے, شاید وہ ڈسہارڈ ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ جب وہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں اگلے ماہ آپ کو جاب مل جائے گی, تو وہ خوشی کے مارے پیسے نکال کے اس کو دینا شروع کر دیتا ہے. تو کیا وہ علم رکھتے ہیں یا یہ طوطا صرف انڈیا اور پاکستان میں ہوتا ہے؟ دنیا میں بہت جگہوں پہ پھرا ہوں, اور ایسا کوئی طوطا نہیں ہے. تو یہاں کے لوگ عادی ہیں طوطے کے, بس ٹھیک ہے. آپ نے دیکھے ایسے لوگ جو کروا رہے ہیں؟ بہت سے دیکھے, بہت سے. انڈیا اور پاکستان میں تو میں نے کہا ہے نا کہ طوطے کی ججمنٹ کو مان لیتے ہیں, طوطا جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, صحیح کہہ رہا ہے. اس میں پڑھے لکھے اس لیے اس کا وکٹم بن جاتے ہیں کیونکہ ڈسہارڈ ہوئے ہوتے ہیں, جاب نہیں مل رہی ہوتی. اب ذرا سا کوئی بندہ یہ کہے کہ آپ کو جاب مل جائے گی بہت جلدی, تو آپ خوشی کے مارے, آپ کو سمجھ نہیں آتی, اب کہتے ہیں ہاں بس ٹھیک ہے, اب اس کو پیسے دے دی جائے, اور یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اتنا ٹرسٹ ہو جاتا ہے, 4 بندوں کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ ان کے پاس جانا, وہ آپ کو ٹھیک سے بتا دیں گے کہ آپ کی شادی کب ہوگی اور آپ کی جاب کب ہوگی. عروج کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. عروج پہلے سنگر بننا چاہتی تھی یا ہوسٹ بننا چاہتی تھی؟ ایکچولی میں نا ہوسٹ بنی پہلے, اور سنگر
تو میں نے بننے کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ایک ساتھی طور پہ بن گئی, سنگر بن گئی, ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کر کے پھر, کیونکہ یہ کام ہے سیکھنے کا, تو جب تک کرت ودیا ہے, جب تک آپ کرتے رہیں گے تب تک آپ اس میں مہارت حاصل کرتے رہیں گے. کوئی بھی کام ہو اس پہ محنت بہت ضروری ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر بزنس, اور ابھی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ٹائم میں آپ مطلب سب لوگ میرے دیکھنے والے, میرے سننے والے دیکھیں گے کہ ایکٹنگ بھی انشاءاللہ کروں گی. اچھا, ایکٹنگ کی طرف بھی آ رہی ہے؟ ہاں جی, اور اس کے علاوہ ریڈیو پہ بھی میں کام کر رہی ہوں. زبردست. اور کل ہی میں جا کے نا ڈرامہ ریکارڈ کروا کے آئی ہوں ریڈیو پہ. اچھا, زبردست. وائس کے حوالے سے, کیونکہ وہ اس حوالے سے اصل میں میرا مقصد ہے کہ اپنے آپ کو فل ٹائم بزی رکھنا. اچھا, بزی رکھنے کے لیے اتنے کام کر رہی ہیں؟ میں تو ایک کام کروں میں اتنا بزی ہوتی ہوں, مجھے موقع نہیں ملتا دوسرا کام کرنے کا. نہیں, آپ ایک کام کرتی ہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ میں فل ٹائم بزی ہو گئے, وہ ٹھیک ہے. ہر ایک انسان کا اپنا ایک مائنڈ ہوتا ہے, اس کی اپنی ایک کیپیسٹی ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ کیونکہ آج کل کے دور میں انسان کو ملٹی ٹیلنٹڈ ہونا چاہیے, زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ کام. تو ایسا نہیں ہوتا, ایسے مجھے لگتا ہے, شاید آپ کو نہیں لگتا کہ آپ ایک سے زیادہ جب کام کر رہے ہوتے تو کوئی بھی کام اچھے سے نہیں کر پا رہے ہوتے, کیونکہ آپ کا فوکس نہیں ہوتا, آپ کو میں نے یہ بھی کرنا ہے, میں نے یہ بھی کرنا ہے. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, کیونکہ وہ ڈیز بنائے ہوئے ہیں کہ اس دن میں نے جا کے یہ کام کرنا ہے, اس دن جا کے میں نے یہ کام کرنا ہے, پھر اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور میرے ساتھ ٹیم ورک ہے. اچھا, کافی میں اکیلی نہیں ہوں, میں اکیلی اتنے سارے کام نہیں کر سکتے. سنگنگ تو اکیلی کر رہی ہے نا, سنگنگ تو میں, بالکل, سنگنگ تو وہ سارا فل ٹائم جاب ہے, تو اس کو میں گائے بگائے وہ اکیلے ہی کر رہی ہوں, اور وہ میں نے اکیلے ہی کرنی ہے, وہ کسی اور نے نہیں کرنی. وہ کسی اور نے نہیں کرنی. تو مینیج کر لیتی ہیں سب چیزوں کو؟ الحمدللہ, الحمدللہ. پہلے نہیں کر پاتی تھی, پہلے نہیں کر پاتی تھی کیونکہ ساتھ لوگ نہیں تھے, اور اب میرے ساتھ لوگ بھی ہیں, میری فیملی کی زیادہ سپورٹ ہو گئی ہے. تو ہاں, فیملی سے یاد ہے, میں پہلے یہ پوچھنا چاہوں گی, جب سنگر بننے لگی تو امی ابا نے الاؤ کر دیا کہ ہاں سنگر بن جاؤ؟ کیونکہ یوزلی میں نے جن لوگوں کے انٹرویوز کیے انہوں نے یہی کہا کہ وہ کہہ رہے تھے نہیں سنگر نہیں بننا, چاہے وہ لڑکے تھے یا لڑکیاں دونوں. اصل میں نا میری فیملی میں یہ تھا کہ ان کو یہ لگتا ہی نہیں تھا کہ میں کبھی گا پاؤں گی. آپ ان کو گا کے سناتی تھی پہلے؟ نہیں. اچھا, اس لیے لگتا تھا, اس لیے ان کو لگتا ہی نہیں تھا کہ میں کبھی بھی گا پاؤں گی, یا میرا کوئی گانا ریکارڈ ہوگا, یا میں اس طرف آؤں گی. وہ کہتے نہیں, یہ گانا بہت مشکل کام ہے, تمہارے بس کا روگ نہیں ہے. اچھا, میں کہتی تھی چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو عروج کو کیسے پتا چلا عروج سنگر بن سکتی ہے؟ اس کی جو آواز ہے, اس کی جو کوالٹی ہے وہ بڑی اچھی ہے. بڑی اچھی تو آپ لوگ سن کے بتائیں گے, اور جو ہمارے دیکھنے والے ہیں اور یا سننے والے ہیں وہ بتائیں گے. مگر وہ مجھے اس طرح پتہ چلا کہ میں اسٹوڈیو میں گئی اور کام کے ریلیٹڈ گئی ہے, اس کے ہوسٹنگ کے حوالے سے. تو میں نے وہاں گنگنا رہی تھی, تو انہوں نے کہا آپ ٹرائی کیوں نہیں کرتی کہ آپ سنگنگ کے لیے. تو وہاں پہ پھر میں نے ایک رف سا گائیڈ ووکل کیا, تو اس کے بعد پھر مجھے لگا کچھ تھوڑا سا حوصلہ پیدا ہوا. اسٹوڈیو والوں نے میری ہمت بڑھائی کہ ہاں نہیں کر سکتے ہو آپ, کرو اس کو. اچھا, تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا یہ کرت ودیا ہے, تو آپ جتنا اس کو کرتے جائیں گے اس میں اتنی مہارت حاصل ہوگی. زبردست. آپ بڑی قسمت والی ہیں کہ آپ گنگنا رہی تھی تو لوگوں نے آپ کو کہا کہ آپ سنگر بن سکتی ہیں, ورنہ ایسے بہت سے لوگ بھی ہیں جو بہت زبردست سنگنگ کرتے ہیں, ان کو کبھی موقع نہیں ملتا. تو آپ بڑی قسمت والی ہیں. یہ اللہ کا میرے پر بے حساب بالکل, میں وہی کہہ رہی ہوں, بڑی قسمت والی ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی آپ پہ ایک رحمت اور جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری مطلب کہ سہولتیں دی ہوئی ہیں. بالکل کوئی شک نہیں, اللہ تعالیٰ کا ایسا ہی ہے. سر کنٹینیو کریں گے, شوگر اور کڈنی کا درد جو کہ درد نہیں ہوتا, اس کو کیسے لنک کریں گے؟ جو پیشنٹ شوگر والے ہیں ان کا جو شوگر ہے وہ کیسے اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے آپ کی کڈنی پہ کہ نہیں ہو رہی ہوتی؟ یہ بات ہو رہی تھی کہ شوگر پوری دنیا میں نا, پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں سب سے بڑی وجہ ہے گردے کے نکارہ ہونے کی یا گردے کی بیماریوں کے حوالے سے. اب یہ ہے کہ جب شوگر کا پیشنٹ اپنی شوگر کو کنٹرول نہیں رکھ پاتا اور مستقل اس کے جو بلڈ میں جو شوگر کے لیول ہیں وہ ہائی جا رہے ہیں, تو شوگر 3 آپ کے جو, ویسے تو شوگر کو کہا جاتا ہے مدر آف آل ڈیزیز, کہ یہ تمام بیماریوں کی ماں ہے, اس لیے کہ سر سے پاؤں تک تمام حصے آپ کے متاثر ہوں گے. اچھا, ان میں سے جو مین جو پرابلم ہے, آپ دیکھیں کہ ہر شوگر کا پیشنٹ کسی نہ کسی سٹیج پہ آنکھوں کا پیشنٹ ہو جاتا ہے. ہاں جی, ایسا ہی ہے. نظر کمزور ہو گئی, پرابلم پیچھے آ گیا, پردے میں آ گیا, موتیا ہو گیا, کچھ ہو گیا. پوری دنیا میں شوگر کی وجہ سے بینائی ختم ہونے کی سب سے بڑی وجہ بھی شوگر ہے. شوگر ہے. دوسرا جو آرگن زیادہ جو وائٹل ہے ہمارے لیے وہ ہارٹ ہے, دل. شوگر کے مریض, دل کی بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ بھی شوگر. شوگر. اب تیسرا جو سب سے بڑا اہم حصہ ہے وہ گردے ہیں.
تو آپ دیکھیں کہ شوگر کا مریض مطلب ہے کہ آنکھوں کا, دل کا اور گردے کا مریض کسی نہ کسی سٹیج پہ ہو جائے گا. شرط یہ ہے کہ اگر اس نے بہت اچھا اپنا لائف سٹائل رکھا ہے, اچھا کنٹرول رکھا ہے, تو وہ ان چیزوں کو ڈیلے کر سکتا ہے, بچ سکتا ہے. لیکن جو حالات ہمارے پاکستان میں بھی خاص طور پر ہیں کہ مریض جو آپ کی شروع کی سٹیج ہے اس پہ شوگر کنٹرول ہی نہیں رکھ پاتے, تو وہ جو ہائی شوگر ہے وہ گردوں کے فلٹر کو ڈیمیج کرتی ہے, پروٹین کا اخراج ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ گردے کا فنکشن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس بیماری میں کسی قسم کی درد تکلیف نہیں ہوتی, یہ صرف علامات جو میں آگے جا کے بتاؤں گا اس سے ہی تشخیص ہو پائے گی. بالکل ایسا ہی ہے. فلک آپ کیسے ہیں؟ میں اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں؟ میں ٹھیک. فلک نے کیا پڑھا, کیا تعلیم حاصل کی؟ میں نے MBA کیا ہوا ماشاءاللہ, ان مارکیٹنگ اسپیشلائزیشن میں. زبردست. اور جب میں کالج میں تھا تو وہاں پر ٹیچر تھے جو موٹیویٹ کرتے تھے مجھے. اچھا. حالانکہ ٹیچر زیادہ تر سپورٹیو نہیں ہوتے اس کام کو لے کے. وہ یہ بچوں کو یہ کہتے تھے کہ اگر میں کلاس میں تنگ بھی کر رہا ہوں نا کسی کو, یا کہ شرارتیں بچے کرتے ہیں, سب کے ساتھ ملا ہوں, تو وہ یہ کہتے تھے کہ یار اس نے کہیں نہ کہیں چلے جانا ہے پیریڈی کر کے, تم اپنا کریئر دیکھو, اس کے ساتھ مت لگو. ٹھیک ہے. مجھے وہ سسٹم لگتا تھا, میں کہیں ہم ہی کہتے ہیں سر یہ وہ. پھر میرے ٹیچرز وغیرہ کو بھی کاپی کر رہے ہوتے تھے؟ ہر ٹیچر, کوئی ٹیچر نہیں چھوڑا, ایون کہ پرنسپل سب کو. جی. تو بعد میں ڈانٹ پٹتی تھی یا نہیں؟ اسی سے ہی میرا یہ چیز سٹارٹ ہوا ہے. میں وہ کریئر سٹارٹ ایسے ہوا کہ میں ہمیشہ ڈسکس کرتا ہوں. سر خرم ہے ایک میرے, میں نام لوں گا, وہ نا بزنس کی ڈیفینیشن پڑھا رہے تھے, تو ان کا وہ انداز تھا بولنے کا, بڑا پہلا دن تھا کلاس کا, بچے سارے ڈرے ہوئے ہیں, تو آگے کہتے جی اینڈ ایکٹیویٹی وچ از ڈن فار دا پرپس آف ارننگ پروفٹ از کالڈ بزنس. تو نا اب میں نوٹس نہ دیکھ رہا تھا ساتھ والے بچے سے, یار نوٹس نہیں ہے, دکھا دے رہا کیا لکھا ہو. انہوں نے 2-3 بار نا یہ ڈیفینیشن دہرائی. اس کے بعد کہتے ہیں دیکھ لیا کہ باتیں کر رہا ہے, کہتے اسٹینڈ اپ. میں کہا جی سر کیا پڑھایا؟ میں کہا آپ کہہ رہے تھے اینڈ ایکٹیویٹی وچ از ڈن فار دا پرپس آف ارننگ پروفٹ. میں نے ان کی آواز میں کہہ دیا. انہوں نے غصہ نہیں کیا, لیکن پہلا دن تھا اور وہ نا ایسے مجھے دیکھتے رہ گئے, پوری کلاس میں لافٹر ہنسنے لگ گئے سارے بچے. تو مجھے انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اس چیز کو. کہتے تم اگر میری ایک دفعہ نا, پھر میں ان کو ملا باہر, ان کہتے ہیں ہمارے نا پارٹیز وغیرہ ہوتی ہیں, ویلکم پارٹیز اور دوسرا فیئرویل پارٹیز, تو اس میں نا تم پیروڈیز کرو. میں کہا سر آپ کی آتی ہے, مجھے آپ کی کر لوں گا. نہیں میری نہیں کرنی, میں ٹیچر ہوں, تم مطلب کوئی ایکٹر پکڑو, کوئی سنگر پکڑو, تم مجھے نہیں کرنا. تم نے آپ جب کسی کو کاپی کر رہے ہوتے ان کو آپ کیا پھر بڑے غور سے سنتے ہیں؟ کیونکہ اتنی جلدی تو آپ کسی کی کاپی نہیں کر سکتے, ان کے بارے میں کہ وہ کیسے بول رہے ہیں, ان کا سٹائل کیا ہے, یا نہیں اتنی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو؟ اس میں پتہ کیا ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نا مطلب کہ آبزرویشن بہت ضروری ہے, فوکس وہ کر کیا رہا ہے, ہاتھ ہلانے کا انداز کیا ہے. اچھا کئی کریکٹر ایسے ہوتے ہیں, کئیوں کی نا آواز ویسے سن رہے ہوتے ہیں, آپ کو لگ رہا ہوتا ہے یار یہ میں بھی کر لوں گا, لیکن ایسا نہیں ہوتا. نہیں مطلب کر لیتا ہے بندہ, مطلب اندر ہی چل رہا ہوتا ہے مائنڈ میں. اب طارق عزیز ہے نا, مجھے اس کی پیروڈی سیکھنے میں مجھے 1 مہینہ لگا. 1 مہینہ لگا. میں نے اس کی کاپی, مطلب اس کے بڑے پروگرام دیکھے, اس کے علاوہ جو پیروڈی کرتے ہیں ان کو دیکھا کہ یہ کس طرح مطلب کرتے ہیں, مجھ سے کیوں نہیں ہو رہا. میں اس ٹائم تھا بھی چھوٹا, مطلب 18-19 سال ایج تھی, تو وہ آواز بچوں والی تھی تو وہ بنتی نہیں تھی. پھر ایسے سے جب ایج بڑھی تو میں نے اس کو اور بھاری کیا. ٹھیک ہے. پھر میں نے جب ان کی میں کر کے دکھاتا ہوں آپ کو, طارق عزیز جو نیلام کرتے ہیں, سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں کو طارق عزیز کا سلام, صوفی بناسپتی اپنا پیغام پیش کرتے ہیں, جو دنیا یہ چبارہ جانا نہ دوبارہ, کہ یہاں تمہارا کوئی نہیں. نون جی ٹیم بھی ہال میں کوئی ایسا نوجوان جس کی جیب میں طلاق نامہ موجود ہو, یہ چند طوائف اور کتب آپ کے ساتھ جائیں گے. طلاق نامہ موجود ہو, ہم نے پھیٹی لگانی ہوتی ہے نا ان کی. زبردست. تو اس طرح کرتے کرتے بس یہ ہے کہ پھر جب میں یونیورسٹی میں آیا تو وہاں بھی ٹیچرز پکڑ لیے میں نے 4-5. آج تک جب میں پاس آؤٹ ہو گیا ہوں وہاں سے. جیسے آپ نے ذکر کیا فلک کہ آپ کو پریکٹس کرنی پڑی, کیا وائس کی ووکل کو بنانے کے لیے پریکٹس کرنی پڑتی ہے یا نہیں, بس سن لیا, تھوڑی دیر آبزرو کر لیا تو آ جاتا ہے؟ نہیں پریکٹس تو کرنی پڑتی ہے. ابھی بھی کرتے ہیں آپ پریکٹس؟ ہاں جی, ابھی بھی مطلب کہ پریکٹس, مطلب نیا بندہ کوئی دیکھا اس کی کاپی کرنی ہے, وہ اسائنمنٹ ہوتی ہے اور ٹائم بڑا کم ہوتا ہے, 1 دن میں اس کو مطلب ہم نے پرفارم کرنا ہوتا ہے. 1 دن میں پرفارم کرنا. ہاں, تو اس میں یہ ہے کہ اس کو دیکھا, آبزرو کیا, اس کے بارے میں سوچا, اس کو بس گھس گئے اس کے اندر, اور کوئی کام نہیں ہے. ہینڈ فری لگا کے آپ نے لیپ ٹاپ کو اصل والے کو سننا ہے. اب چاہے وہ جتنا مرضی سنجیدہ بندہ ہو, اس کو آپ نے کامیڈی کرنا ہے. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ ماحول بہت زیادہ وہ بنا دی تھا, مجھے بیٹھ کے نا بیمار فیل ہو رہا ہے. سارے وہ بھی فیل کر رہے ہیں, ان کا فیس ایکسپریشن دیکھ رہا تھا, ان کے بھی سارے نا پہلے آدھے بیمار. نہیں وہ نا ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی 5 منٹ بعد نا میرے بھی گردے میں درد ہو جائے. نہیں وہ ساتھ ساتھ بتا بھی رہے ہیں, میں ساتھ حوصلہ دے رہا تھا بالکل کہ علاج کیسے ممکن ہے. جیسے وہ ینگ دونوں لڑکے کا بتایا کہ جی اس کو مطلب 3 پتریاں, مجھے اور لگا میں کہا ایوی کہ ہونے ہی نہ لگ جائے, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے, جو ہونی ہے ابھی ہو جائے. بالکل ایسا ہی ہے. سر آپ نے نجوم کے بارے میں بتایا کہ بیسکلی یہ ہے کیا, کہاں سے سٹارٹ ہوا, بڑا زبردست انداز میں آپ نے بتایا.
آپ کی زندگی میں یا ایک انسان کی پرسنالٹی میں جو ڈیٹ آف برتھ ہے کتنا اثر انداز کرتی ہے, اور جیسے آپ کے پاس لوگ آتے ہیں تو آپ لوگ کیسے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو؟ دیکھیں ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ میٹر تو کرتی ہے جی, مگر اصل چیز جو میٹر کرتی ہے وہ انسان ہے. جی, ٹھیک, کئی لوگ آتے ہیں جن کو ڈیٹ آف برتھ کا پتہ نہیں ہوتا, کئی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا منتھ آف برتھ, ایئر آف برتھ کمپلیٹ پتہ ہی نہیں ہوتا. ان سے پوچھتے ہیں تو وہ بتا دیتے ہیں جی شناختی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے 1 جنوری لکھا ہوا ہے, سب 1 جنوری سے سٹارٹ ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پوچھا کہ ان کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں, یہی سوال ہے نا. ہاں, جن کی ڈیٹ آف برتھ ایگزیکٹ پتہ ہوتی ہے. اچھا, ان کو کیسے پتہ؟ ان کا یہ ہوتا ہے جی کہ نام ٹھیک ہے کے عدد, ان کی والدہ کے نام کے عدد, ٹھیک ہے, اور ان کی تاریخ پیدائش جو کمپلیٹ ہے, بماہ, مہینہ, تاریخ اور سال, ٹھیک ہے, اس کے عدد لیے, اور ان کا جو مطلب جو پرابلم ہے اس کی تشخیص کی, ان کو بتایا کہ آپ اس کام کے لیے آئے ہیں, یہ پرابلم ہے. تو موسٹ آف دا ٹائم دے ڈو ایگری کہ ہاں جی یہ ہے. اپنی کچھ اور چیز ہوتی ہے وہ بھی بتا دیتے کہ یہ ہے. پھر ان تینوں چیزوں کو لے کے ہم نے یہ سجیسٹ کرنا ہوتا ہے کہ ان کے لیے کون سی چیز جو ہے قرآن پاک میں سے یا اللہ پاک کے جو اسماء الحسنی ہیں ان میں سے کون سی چیز جو ہے وہ ان کے اس پرٹیکولر اسپیسیفک پرابلم کے لیے سوٹ کرتی ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب ہیں, کڈنی اسپیشلسٹ ہیں ماشاءاللہ, تو یہ کڈنی کے لیے بیسٹ چیز بتائیں گے کہ یہ دوائی اس ایج کے لیے یہ دوائی بہتر ہے, باڈی ویٹ کے حساب سے یہ دوائی, کیونکہ ہر ایک پیشنٹ کو ڈاکٹر صاحب ایک دوائی نہیں لگتی. بالکل انڈیویجول. ہاں, تو اسی طرح سے سب کی پرابلم ہے جی. میرے پاس 4-5 لوگ ہیں شادی کی پرابلم لے کے آئے ہیں, تو ان کی پرابلم جو ہے ان کی ڈیٹ آف برتھ, مدرز نیم, اور ان کا جو ہے ایئر آف برتھ, اس کی کیلکولیشن جو ہے نا علم الاعداد جو ہے وہ کام کرتا ہے یہاں پہ, اور علم الاعداد ہی ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ اور یہ سارے علوم میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن پاک سے ہیں, ٹھیک ہے, اور مولا علی جو ہیں یہاں سے تقسیم شروع ہوتی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر مولا علی سے یہ سارے جو ہیں. اچھا سر, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پہلے آپ پرابلم نام پوچھ کے, ڈیٹ آف برتھ پوچھ کے ان کی پرابلم بتاتے ہیں کہ آپ اس وجہ سے آئے ہیں, یا یہ پرابلم ہے, یا اس کام کے لیے آئے ہیں. اس کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں؟ قرآنی آیات سے. میں نے عرض کیا نا کہ قرآنی آیت اس کے لیے دوائی کے طور پہ نکالی, ٹھیک ہے, کہ بھئی آپ یہ پڑھیں, آپ اپنا جو میڈیکل ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں کروائیں. کئی دفعہ یہ ہوتی ہے چیز کہ نظر بد ہے, حسد ہے, دوائی بھی اثر نہیں کر رہی ہے, تو وہاں پہ پھر قرآن کی جو پاور ہے وہ کام کرتی ہے, دوائی پھر اثر کرنا شروع کرتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب تسی دوائی چھڈ دیو تو اے ہی کرو, نہیں, یہ نہیں ہوتا. آپ دوائی کھائیں تاکہ دوائی کے اندر اللہ پاک اثر پیدا فرمائے. اثر تو اللہ نے پیدا کرنا ہے, اللہ کی کلام سے اس کی پاور جس وقت آپ لے کے استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے لیے ہے نا قرآن, کسی اور کے لیے تو نہیں, انسان کے لیے کتاب الحکمہ, کتاب العلوم, تو وہ پھر ہم جب اس کی پاور کو ڈرائیو کر کے اعداد سے, ٹھیک ہے, ہم اس کو پیشنٹ کو یا کلائنٹ کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ پڑھیں, یا آپ کے لیے یہ پڑھا جائے, اور آپ یہ وظائف بتانا شروع کر دیتے ہیں, بتا دیتے ہیں, الفاظ بتا دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نام بتا دیتے ہیں, دن بتاتے ہیں کہ اتنے دن کریں گے تو اللہ پاک جو ہے وہ مہربانی ہے اور کرتا ہے اللہ پاک. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بڑا زبردست طریقہ ہے جی. آپ قرآنی آیات کو لے کے آپ ٹریٹ کر رہے ہیں. بہت اچھی بات جو ابھی پروفیسر صاحب نے کہی ہے نا, میں تھوڑا سا انہی کو آگے بڑھاتا ہوں, کیونکہ یہ پبلک کے لیے اس وقت, ہمارے معاشرے کے لیے بہت اہم بات ہے. انہوں نے خوبصورت ایک بات کہی ہے کہ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ آپ دوائی بند کر دیں یا جو علاج ہو رہا ہے اس کو بند کر دیں. ہمارے معاشرے میں جو اس وقت کانسیپٹ چل رہا ہے, خاص طور پر جب بھی لوگ اس طرح رجوع کرتے ہیں, تو بدقسمتی سے جو شروع میں بات ہو رہی تھی کہ چونکہ ہر کوئی بندہ اس طرح کوالیفائڈ نہیں ہے. اب دیکھیں نا, کوالیفائڈ بندے کی ایک نشانی ہے کہ اس نے کہا کہ ہم آپ کے ٹریٹمنٹ کے ساتھ قرآن اور باقی ساری چیزوں کو, اس پاور کو آپ ساتھ دے رہے ہیں تاکہ آپ کے ٹریٹمنٹ کے اثرات شروع ہو جائیں اور آپ کا بہتری آ جائے. ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے, کسی کو گردے کا مسئلہ ہے, کسی کو دل کا مسئلہ ہے,
پاکستان میں بائی پاس بھی بغیر علاج کے ہو رہے ہیں، اور وہی لوگ جو بیٹھے ہوئے دکانوں پہ یا کہہ کے جی کہ بس یہ آپ کے یہ گردے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، بس ہم نے آپ کے وال بھی کھول دیے، آپ کا سارا کچھ کر دیا ہے، باقاعدہ لکھا ہوتا ہے رکشے. تو یہ معاشرے کے لیے بڑی خوبصورت آج بات آپ کے پروگرام سے جا رہی ہے کہ خدا را اپنا علاج بند نہ کریں، ساتھ آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز کی شفا رکھی ہے، دعا اور دوا یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. یہاں پہ نا ایک چیز چھوٹی سی میں عرض کروں. موسیٰ علیہ السلام بیمار ہو گئے تو اللہ پاک سے پوچھا کہ میری اس بیماری کے لیے میں کیا کروں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ آپ جائیں اور فلاں جو جھاڑی ہے اس کے پتے کھا لیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام گئے، انہوں نے وہ جھاڑی کے پتے کھائے اور موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہو گئے. اب اللہ پاک نے کہا ہے نا. اچھا اب کچھ عرصے کے بعد پھر وہی پرابلم آئی موسیٰ علیہ السلام کو. آپ گئے، آپ نے جھاڑی کے پتے کھائے، آپ ٹھیک نہیں ہوئے. پھر اللہ پاک سے پوچھا کہ میں ٹھیک نہیں ہوا، آپ میں نے وہی کام کیا جو آپ نے مجھے پہلے بتایا تھا. اللہ پاک نے فرمایا اس وقت میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ کہیں، اس بار آپ بیمار ہوئے تو آپ خود چلے گئے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ پاک کی گائیڈنس جو ہے وہ ہر حال میں ضروری ہے. جس وقت آپ کوئی دوائی لے رہے ہیں تو ہم جو ڈاکٹر صاحب آتے ہیں نا ہمارے پاس کلائنٹ، ہم ان کو بولتے ہیں بھائی آپ پہلے بسم اللہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور پھر آپ دوائی کھائیں. بہت خوبصورت بات ہے تاکہ اس کے اندر اثر پیدا ہو. بالکل بالکل، اور اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. زبردست جی. خالی یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو کوئی آپ کے نیبر میں بتا دیں کہ آپ بائی پاس مت کروائیے، فلاں بابا ہے وہ دم سے آپ کو ٹھیک کر دے گا، تو پلیز ایسا نہ کیجیے. آپ تھوڑی سی آپ نہیں ایجوکیٹڈ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اویئرنس ہے، موجود ہے، لوگ موجود ہے، ڈاکٹرز موجود ہیں، آپ جا سکتے ہیں اور آپ ان سے ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں. اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو گھر میں ڈاکٹر مت بنیے، کیونکہ آپ اپنے مرض کو اتنا بگاڑ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ڈاکٹر کس حد تک آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے. پھر ٹائم لگتا ہے، پھر پرابلمز آتی ہیں اور پھر بہت سے مسئلے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں ڈاکٹرز کے ساتھ بھی اور پیشنٹ کے ساتھ بھی. سر کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ایک چیز اور میں کہوں گا، جس طرح سیلف میڈیکیشن کر کے لوگ خراب ہوتے ہیں نا، جی ڈاکٹر صاحب یہ گوگل پہ چلے گئے، جی بالکل آج کل چلے گئے اور اپنی دوائی خود ہی ڈھونڈ کے پھر بے کر کے بیٹھ گئے. اسی طرح لوگ وظائف اور عملیات جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دیکھا شادی کا وظیفہ ہے یہ پڑھنا ہے اور کرنا شروع کر دیا، شادی کے لیے پڑھنا شروع کیا اور طلاق ہو گئی. اوہو سر اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب یہ کہ یہ ہر چیز جو ہے ہر ایک کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. مثال کے طور پر میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ 4 عناصر ہیں، ٹھیک ہے، آب، باد، آتش اور خاک. ہر انسان کی ٹائپ بھی انہی سے ریلیٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے. اب وہ آیت، اب کہا جاتا ہے جی آپ آیت کریمہ پڑھ لیں، مجھے جی فلانے نے کہا آیت کریمہ پڑھ لیں. آیت کریمہ تو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ حضرت یونس علیہ السلام پہ اتری ہے اور اس سچویشن میں اتری ہے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، گھٹن کے ماحول میں تھے. گھٹن کے ماحول میں سروائیو کرنے کے لیے ان کو یہ آیت دی گئی اور وہاں سے پھر نکلے تو پھر گھٹن تھی، پانی کی گھٹن تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ گھٹن والا جہاں پہ یہ جس طرح قیدی ہوتے ہیں یہ ان کے لیے ہے. ٹھیک ہے، مطلب جو قید میں ہیں، جن کو گھٹن کا سامنا ہے کسی طریقے سے، اور ان کو ریلیٹ ہم کر دیتے ہیں ان کے نام کے حساب سے آیت کے اعداد کے ساتھ، تو پھر تو ٹھیک ہے. آپ کے نام کے اعداد بنتے ہیں آبی اور آپ پڑھ رہے ہیں آتشی، تو آب اور آتش تو کبھی دوست نہیں ہوتے. بالکل ایسا ہی، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. کہ دیکھیں آپ پڑھ رہے ہیں، آپ ہیں واٹر سائن، آپ پڑھ رہے ہیں فائر سائن کی چیز، تو فائر اور واٹر they cannot be friends، نہیں ہوتا. وہ بجھا دے گا، ختم ہو جائے گی بات، آپ پڑھتے رہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے جس طرح سیلف میڈیکیشن ٹھیک نہیں ہے، اسی طرح اس کے اندر بھی اسپریچولزم کے اندر بھی سیلف میڈیکیشن، یا یہ جو مسٹر گوگل اینڈ مسز گوگل جو خراب کر رہے ہیں نا ہماری نیشن کو، یہ اس طرح نہ کریں، ایسے نہ کریں. گائیڈنس لیں، اور اگر کوئی آپ کو نہیں ملتا تو قرآن کھولیں، قرآن کو کھولیں، اس کو پڑھیں. اس میں ایسا اعجاز ہے قرآن پاک کا کہ جہاں سے کھولیں گے، جب کھولیں گے، ایک نئی حکمت جو ہے وہ سمجھ آئے گی. اگر کوئی گائیڈنس نہیں ہے آپ کو، اگر کوئی ہے تو لیں. بالکل زبردست بات کی ہے کہ وہ ہماری نانی دادی سب لوگ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں وظیفہ پڑھا تھا تو بڑا اثر رہا، اور اللہ کا نام ہے، اس کا کیا سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے. بے شک اس کا کوئی نیگیٹو نہیں ہے، لیکن وہی والی بات کہ آپ کو کیا چیز سوٹ کر رہی ہے اور کون سی سچویشن میں کیا پڑھنا چاہیے، یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. تو کائنڈلی کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کے بارے میں
प्रॉपर मालूमात हासिल कर लीजिए, चाहे वो डॉक्टर साहब की बीमारी हो या वो कोई आपकी मेंटली हेल्थ हो या कोई भी, अगर आप इस्तिखारा करना चाहते हैं उसका भी एक तरीकाकार है। सर मैं आपसे इस्तिखारे के बारे में भी जरूर पूछूंगी। मेडिकल टर्म्स में ना एक होती है एम्पिरिकल थेरेपी, यानी आपको कोई मर्ज है ना तो आपने टेस्टिंग डोज उसको देनी है, ठीक है, तो पता चल जाएगा कि ये दवाई लग रही है कि नहीं, ठीक है, असर कर रही है नहीं कर रही। जी, उसको आप दूसरे अंद में ले लें कि अभी आपका तशखीस का अमल मुकम्मल होने में कुछ टाइम लग जाएगा। तो फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन है तो जरासीम डिटेक्ट होने में 4 दिन लगते हैं, तो हम एंटीबायोटिक एम्पिरिकली पहले स्टार्ट कर देते हैं कि ताकि लाइफ सेव हो सके। तो इसी तरह इसके अंदर स्पिरिचुअलिज्म के अंदर भी अगर किसी को आपने जज करना है कि वो आपको सही चीज़ दे रहा है या दे रही है या नहीं, तो आप एम्पिरिकली उससे कुछ चीज़ लेके मुझे कुछ पढ़ने के लिए बताएं, पढ़ के देखें, अगर आपको फर्क पड़ता है तो फिर आप उससे आगे इलाज के लिए कंटिन्यू करें। ठीक है, इससे आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि ये असर कर रही है। 3-4 दिन में चीज अपना आप बता देती है। अगर बताने वाला ठीक है वो आपको ठीक चीज बता देता है, आपको पहले दिन से फर्क पड़ना शुरू हो जाता है, आपको पता चलता है कि हाँ मुझे जिसने जो चीज दी है पढ़ने के लिए वो ठीक दी है। ये बेसिकली वही बात है कि एक क्वालिफाइड पर्सन और नॉन क्वालिफाइड में क्या फ़र्क है। कि मसलन ये बात मैं मेडिकली इस तरह ले आता हूँ कि मेरे पास पेशेंट आता है, उसको फीवर है और इन्फेक्शन है और मेरी उसकी तशखीस में 4 दिन लगने हैं। अब मेरा इल्म जो है वो मुझे गाइड कर रहा है कि इसको ये एंटीबायोटिक मैं अभी एम्पिरिकली स्टार्ट कर दूं, एज्यूम करते हुए कि इसके गले में या चेस्ट में ये इन्फेक्शन होगा, ये जरासीम होगा। अच्छा, अब उसको 2-4 दिन बाद वो रिपोर्ट आनी है जो कल्चर की आनी है, तो तब आपको तशखीस होगी कि अभी ये एंटीबायोटिक आप दे सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन नॉलेज, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस आप एम्पिरिकल थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं और जब आपकी रिपोर्ट्स आती हैं तो वो मैच कर जाती हैं, यूजुअली मैच कर जाती हैं। यही डॉक्टर का एक्सपीरियंस होता है और वही बात वो अपने इल्म के मुताबिक कर रहे हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त बात की। अब हम वापस आते हैं गुर्दे की बीमारी पे, जो कि आप वजूहात बता रहे थे और उसके बता रहे थे अलामात बता रहे थे, तो काइंडली वो तो इसको थोड़ा सा स्टार्ट इस तरह करूँगा कि अभी रिसेंटली मेरे पास 3-4 पेशेंट आए हैं जी, जिन्हों को मैंने प्रेस्क्रिप्शन लिख के दिया हुआ है और जब मैंने उनकी रिपोर्ट्स फॉलो अप पे देखी तो उनमें कुछ रिपोर्ट्स काफ़ी गड़बड़ थी। अब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी कि आपने कोई इलाज में, कोई दवाइयों में किसी किस्म में या जो मैंने खुराक की आपको हिदायत दी हैं कोई आपने गड़बड़ की हो? नहीं जी कुछ नहीं, बस बिल्कुल ठीक चल रहा है। मैंने कहा ये आपका लेवल्स जो है ना यहाँ पे डिस्टर्ब हुए हैं और मेरे अपने ख्याल में, अब मैं अपना उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आपने कोई डाइट में गड़बड़ की है, क्योंकि ये रिपोर्ट ब्लड के लेवल उसमें पाए जाते हैं। तो उसके हस्बैंड बोले कि जी इन्होंने कुछ दिन पहले गूगल पे सर्च किया तो वहाँ से इनको पता चला जी कि आप पपीता खाएं तो आपकी गुर्दे की बीमारी का जो मसला हल हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एंड वो पेशेंट शी स्टार्टेड टेकिंग, उन्होंने जी पपीता खाना शुरू कर दिया। अब वो जब मेरे पास आई है तो वो पोटेशियम लेवल स्काई हाई। अब ये इतनी डेंजरस बात है कि अगर आपका बॉडी का पोटेशियम लेवल जो एक नमकियात इलेक्ट्रोलाइट है ये बहुत हद तक एक्सीड कर जाए तो सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाते हैं। अब मैं इसलिए वरीड था कि इस ट्रीटमेंट के साथ इसने कुछ एबनॉर्मेलिटी ज़रूर की है। तो ये वो आंसर है कि खुदारा सेल्फ डिसीजन, सेल्फ मेडिकेशन, गूगल सर्च, अगर इस पे ही ट्रीटमेंट होना होता तो सारी दुनिया में फिर क्वालिफाइड लोग या हॉस्पिटल या डॉक्टर सब कुछ बंद हो जाए। आपकी पॉकेट में हर चीज़ है, आप ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल, गूगल पे आप ये चेक कर सकते हैं कि मेडिसिन है, फार्मूला क्या है। गूगल पे सिर्फ अपना आप इल्म हासिल कर लें, लेकिन अपने मुआलिज की हदायत के बगैर कुछ ना करें, कुछ भी ना करें। बिल्कुल ये हमें अच्छा लगता है कि वो पढ़ के आते हैं, आके पूछते हैं, ये अवेयरनेस है। ये अवेयरनेस है। पढ़ के बगैर डॉक्टर के अमल कर लेना ये गलत है। ये गलत है। अब अलामात की तरफ आते हैं। जनरल सी चीज़ें हैं कि जो पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले कि जब आप सुबह सोकर उठते हैं जी, तो आपके चेहरे पे सोज हो, ख़ास तौर पर आँखों के निचले हिस्से में, आइज बैग जो बन जाते हैं आपके। तो आपने अक्सर मरीजों को या बच्चों को, बड़ों को ये प्रॉब्लम आ जाता है। आप टांगों पे, पाँव पे आपकी स्वेलिंग आ गई है, आप दबाएं तो गड़ा पड़ जाए, तो सोज का आना चेहरे पे आ जाए, टांगों पे आ जाए, पाँव पे आ जाए। उसके बाद ये है कि आपका चलने से, आप थोड़ा से 4 कदम चलते हैं आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है, आप लेटते हैं आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है। यहाँ तक देखें दर्द की कोई बात नहीं हो रही। ये अलामात हैं जो एक्चुअली आपको किडनी डिजीज़ की तरफ लेके जाती हैं तशखीस के अमल में। अच्छा, आपको बिल्कुल सुस्ती, नकाहत,
آپ کا رنگ پیلا ہونا شروع ہو گیا, ارد گرد والے لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا رنگ کیوں پیلا, یعنی کہ خون کی کمی. یہ بتاتا چلوں ہمارے ہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ جی جگر خون بناتا ہے, جی بالکل بناتا ہے, لیکن جسم کا 30-35% جو خون کا حصہ ہے وہ گردے بناتے ہیں, باقی معاملہ جو ہے وہ آپ کے جگر سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خون کی کمی جگر کی مرض میں اور گردے کی مرض دونوں میں ہو سکتی ہے. بیماری آپ کی آگے بڑھتی جائے تو آپ کی بھوک میں کمی شروع ہو جائے گی, آپ کو متلی والا دل ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کو الٹیاں آنی شروع ہو جائیں گی, اور جب گردے مکمل نکارہ ہو جائیں, دیکھیں جو پیشاب ہے اس میں سے ہم اپنے جسم کے جو زہریلے مادے ہیں نا اس کا اخراج کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے گردوں کو ایک ایسا نظام دیا ہے کہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں اور اس کا جو بھی فضلے ہمارے اندر بنتے ہیں, گردے قیمتی چیزیں جسم کی جتنی ضرورت ہوتی ہیں وہ اندر رکھ لیتے ہیں, باقی سب کچھ جو فاضل مادے ہیں وہ پیشاب کے راستے اخراج کر دیتے ہیں. جب آپ کے گردے نکارہ ہو گئے ہیں, یہی فاضل مادے آپ کے خون میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور اب اس سے آپ کو علامات آنی شروع ہو جاتی ہیں. ایون آپ غنودگی میں جا سکتے ہیں, بیہوشی میں جا سکتے ہیں, جھٹکے پڑ سکتے ہیں. یہ بیماری کی سٹیج کے حساب سے ہے. سب سے اہم بات میں کرنے جا رہا ہوں جو کہ شروع میں جہاں پہ سارے ٹیسٹ بھی نارمل ہوں گے, اس لیے میں نے اس کو آخر میں رکھا ہے کہ ابھی آپ کے گردے کے آپ ٹیسٹ کرائیں گے بالکل ٹھیک ہیں, اس کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گردے کے پیشنٹ نہیں ہیں. کیوں سر؟ اگر ٹیسٹ کے آپ نے خون کا ٹیسٹ کرایا ہے, گردے کے فنکشن کا وہ ٹھیک آ رہا ہے. اب جو بات کرنے جا رہا ہوں, اگر ہم سارے پیشاب کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی جاگ بنتی ہے کچھ ٹائم کے لیے اور چند سیکنڈ میں وہ جاگ وہاں سے ختم ہو جاتی ہے یورین کرتے ہوئے, یہ ایک نارمل فینومینا ہے. اگر پیشاب کے اوپر وہ جاگ آپ کی چند سیکنڈ کے بعد ختم نہیں ہوتی اور وہ سٹے کر رہی ہے, یہ پہلا سائن ہے کہ آپ کے گردوں سے پروٹین کا اخراج شروع ہو گیا ہے, یعنی کہ فلٹر ڈیمیج ہوئے ہیں. یہاں پر جو گردے کے فنکشن کے ٹیسٹ ہوں گے نا, جو خون کے ہم ٹیسٹ کراتے ہیں, وہ نارمل ہوں گے. اور اس کو ہم پک کیسے کر سکتے ہیں؟ صرف ایک ہی ٹیسٹ ہے جس کو ہم یورین کمپلیٹ ٹیسٹ کہتے ہیں, اور یورین فار البیومن, مائکرو البیومن, یہ دو ٹیسٹ ہوں گے جو کہ کرائے جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پیشاب کے اوپر جاگ جو ہے وہ کافی ٹائم کے لیے بیٹھنا وہ ختم نہ ہو اور وہ رہے وہاں پہ, تو ویسے ہی ایک پیشاب کا جو سستا ترین ٹیسٹ ہے جا کے کرا لیں تو آپ اپنی بیماری کو بہت ارلی سٹیج پر پکڑ سکتے ہیں. تو یہ چند ایک علامات تھیں کہ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز آپ دیکھیں کہ ان میں سے کوئی ایک علامت بھی آ رہی ہے, فوری طور پر قریبی ڈاکٹر سے رجوع کر کے اپنے گردے کے متعلقہ ٹیسٹ ضرور کروا لیں. تو یہ علامات لوگوں کے لیے بڑی ضروری تھیں. اس کے ساتھ ہی 2-3 ٹیسٹ ہیں جو میں ساتھ ہی بتا دیتا ہوں کہ تاکہ اگلا سوال ذہن میں آئے گا نا تو پھر ہم نے تشخیص کیسے کرنی ہے. تو بلڈ میں یوریا کا ٹیسٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بلڈ میں کریٹنین کا ٹیسٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ گردے کے فنکشن کے ٹیسٹ ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں یورین کمپلیٹ ٹیسٹ چاہیے جس میں آپ انفیکشن کو معلوم کر سکتے ہیں, جس میں آپ کی یہ جو پروٹین آ رہی ہے اس کو معلوم کر سکتے ہیں. یورین کا ٹیسٹ دیکھیں سرکاری اسپتالوں میں فری ہو جاتا ہے, اور پرائیویٹ آپ لیبارٹری پہ کرائیں اچھی سے اچھی میں تو 100 روپیہ اس کی ساری قیمت ہے. 80% گردے کی بیماریاں, اچھا لگا سن کے کہ یہ کوئی ایسا ٹیسٹ بھی ہے جو 100 روپے میں ہو جاتا ہے, اور 80% جو بیماریاں ہیں وہ اس سادے ٹیسٹ سے آپ معلوم کر سکتے ہیں گردے کے متعلق. اور یہ ضروری بھی ہے, اور یہ ضروری ہے. اور ضروری ایک آپ کو الٹرا ساؤنڈ چاہیے, الٹرا ساؤنڈ میں آپ کی گردے کی شکل و صورت, گردے کے اندر پتھری جو بن سکتی ہے وہ وہاں سے معلوم ہو جائے گی. تو یہ 3-4 ٹیسٹ اگر ہم پبلک میں ایک میسج چلا جائے, ہم کھانا کھاتے ہیں ریسٹورنٹ میں تو 10-10 ہزار کا بل بھی پے کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. بدقسمتی جو سب سے بڑی ہے نا معاشرتی, وہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے ٹیسٹ گنے ہیں نا, یہ سرکاری اسپتالوں میں جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ آج کل چلیں مہنگائی کا دور آپ لگا لیں تو 1000-1500 روپیہ لگ جائے گا. ہاں جی بالکل. پرائیویٹ لیبارٹری پہ چلے جائیں گے تو آپ کو 2 سے 2500 روپیہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے. سال میں ایک دفعہ اگر 2500 روپیہ آپ یا 1000 روپیہ اپنے اوپر خرچ کر لیں اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ مجھے گردے کی کوئی نہ کوئی بیماری ہے تو نہیں, اور اس کا جلدی آپ علاج لے لیں, تو ہم ڈائلسس پہ جانے سے بچ سکتے ہیں, ہم مستقبل اپنا اچھا رکھ سکتے ہیں.
کپڑے پہننے شرٹ کے لیے اسپاٹ کے اوپر 5,000 پے کر دینا ہے, کھانے کے لیے 10,000 خرچ کر اور دینا اپنی ہے. صحت پہ پیسے نہیں لگتے. جب یہ بات آتی ہے نا تو ایک ہی سوال آتا ہے, ٹیسٹ بہت مہنگے ہیں, بہت مہنگا بہت ہے, مہنگے ہیں, ٹریٹمنٹ بہت مہنگا خدا ہے. را آپ کی جان سے, آپ کی صحت سے مہنگی کوئی چیز نہیں ہے. ایسا ہی ہے, یہ میرا میسج ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. فلک ڈر تو نہیں رہے آپ؟ میں تو کہہ رہا ہوں پروگرام کے بعد ٹیسٹ کراتے ہیں ہم. یہ ضروری ہے, یہی اصل بات, یہ پروگرام کی اصل قیمت ہے کہ جو اگر یہ آپ کی طرح سارے نوجوان سٹوڈنٹس اور جو سننے والے ہیں صرف سال میں ایک دفعہ کر لیں, کیوں آپ اس اعتماد کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں کہ آپ صحت مند. اور ڈاکٹر صاحب ہم کرواتے تب ہے ٹیسٹ وغیرہ جب بیماری کافی حد تک بڑھ چکی ہوتی ہے, اور پھر ہم سوچ رہے ہوتے ہیں, پھر بھی ہم پیسے لگاتے ہیں تو کیوں نہ پہلے لگا لیے جائے. بہت پیسہ لگتا ہے, بہت زیادہ ویسے پیسہ. نارملی انسان کو ہر, ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ایک سال میں ایک دفعہ کروانا چاہیے. تو یہ لازم ہے کہ اپنے اوپر پیسے لگانے چاہیے, کیونکہ ہم اچھا کھانا بھی کھا لیتے ہیں, ہم اچھے کپڑے بھی پہن لیتے ہیں, سب کچھ کر لیتے ہیں, مگر ٹیسٹ کچھ لوگ نہیں کرواتے ہوں گے, اس بات میں کیئرلیس ہوں گے, مگر الحمدللہ ڈاکٹر صاحب میں کرواتی ہوں. نہیں بہت اچھی بات ہے. اچھا, پیسے لگانے کے ساتھ ساتھ یہ بڑی ہمت کی بات بھی ہے کہ آپ اپنی بیماری کے بارے میں جاننے کے لیے خود سے جا رہے ہیں, اور پلیز مجھے بتائیے کوئی بیماری تو نہیں ہے. اس سے ڈرنا نہیں ہے, اس مت کو ہی نکالنا ہے. جو صحت مند قوم میں, جو صحت مند معاشرے ہیں نا, آپ ڈاکٹر صاحب کی لائف باہر بہت عرصے سے گزر رہی ہے جی, باہر ایک سسٹم ہے, وہاں پہ ٹھیک ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حکومتوں اور ان کا جو سیٹ ایک پیٹرن ہے وہ ہیلپ کرتا ہے, لیکن لوگ بھی ایجوکیٹڈ ہو کے وہ اپنے اپنے ٹائم پہ اپنے ڈاکٹر, اپنے کلینک, اپنی چیز کو چیک اپ کے لیے رجوع کرتے ہیں. وہاں پہ ایک چیز اور ہے کہ آپ کا جو کوارٹرلی ٹیسٹ ہے نا, اس کے لیے آپ کا ہاسپٹل جو نیئر بائی آپ کی کمیون کا ہاسپٹل ہے نا, وہ آپ کو لیٹر بھیجتا ہے کہ جی یہ ڈیٹ ہے, اس ڈیٹ پہ آ جائیں. اچھا, وہ فری ہے. جب آپ نہیں جاتے دے پٹ یو فائن, وہ آپ کو فائن کرتے ہیں. ویسے فری ہے, مطلب آپ سمجھ لیں 1 لاکھ روپے کے بھی ٹیسٹ ہیں فری ہوں گے, آپ جاتے نہیں ہیں آپ کو فائن. یہ آپ کی رسپانسبلٹی تھی نا جانا, بالکل. اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے. فلک, آپ بتائیے, مطمئن ہیں اپنی ایکٹنگ سے, جو لوگوں کو آپ خوش کر رہے ہیں؟ نہیں, میں تو اس ٹائم کہہ رہا ہوں ٹیسٹ ضروری ہے. ٹیسٹ میں تو کم از کم بندہ ون ڈے تو کرائے. ہاں, ون ڈے تو ضرور کرائے. عروج, آپ کی طرف آؤں گی. سنگنگ آپ نے سٹارٹ کر لی, کون سا ایسا سنگر ہے جسے عروج فالو کرتی ہے, جنہیں عروج سنتی ہے؟ میڈم نور جہاں کو بہت سنتی ہوں جی, اور ان کے علاوہ تقریباً سارے سنگرز جو بھی اچھا گا رہے ہیں سب کو سنتی ہوں. اچھا, یہ زبردست بات کی آپ نے, تمام سنگر کو سنتی جو اچھا گا رہے ہیں. مطلب آپ نے 2 باتیں کی, تمام سنگر کو, لیکن جو اچھا گا رہے ہیں. کون کون زیادہ اچھا گا رہا ہے عروج؟ اپنے اپنے ٹائم میں سارے ہی اچھا گا رہے ہیں. مطلب گانا ایسے ہے کہ ہر کوئی اچھا گانے کی کوشش کرتا ہے, مگر آگے آڈینس ہے جن کو پسند آتا ہے یا نہیں آتا, یہ ان کی مرضی ہے. سنگر بناتی ہے ہماری آڈینس. بالکل ایسا, سنگر خود سے نہیں انسان بن جاتا, وہ کیونکہ دیکھنے والے ایکٹر بھی لوگ ہی بناتے ہیں اور سنگر بھی لوگ ہی بناتے ہیں. بالکل, جتنا اپریشیٹ کیا جاتا ہے اسے ہی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو کتنا پسند کیا جا رہا ہے. جی بالکل. ایک بات کروں گا جی, مطلب یہاں پہ جو ہمارا کلچر ہے پاکستان کا, وہ بہت ہی مطلب کہ نا عوام میں اس چیز کی اویئرنیس کو پوچھتا نا کیا کرتے ہو, تم کو بتاؤ جی میں ایسا پیروڈی یہاں کر رہا ہوں, یہ وہ, کئی لوگ اس کو بڑا مطلب سمجھیں گے کہ اچھا کر رہا ہے, اور کئی لوگ کہیں گے کہ یار تو پڑھ لکھ کے کی کر رہے ہیں. ہاں, یہ چیز بھی بہت ہے, اس بارے میں بھی میں نے ضرور بہت بات سنا ہے, کریں گے. فیس بھی کیا یہ, یار تو اچھی مطلب تیرا تعلیم ہے, تو کوئی جاب کر, ادھر کہہ کے لگ, ادھر کہہ کے لگ. میں کہا کیوں, اس کو مطلب اگر اللہ تعالیٰ نے میرے اندر یہ ٹیلنٹ دی, ہاں گاڈ گفٹڈ چیز دی ہے, تو اس کو میں کیوں نہ یوٹیلائز کروں, کیا پتا یہ آگے جا کے مجھے بہت فائدہ دے. بالکل ایسا ہی ہے. عروج, سنگنگ کی بات چل رہی تھی تو میں چاہوں گی, کافی بیماریوں کی باتیں چل گئی, ساری گفتگو تھوڑی سی بور ضروری تھا, جو تو اب ایک گانا ضرور سنائیے پلیز. جی بالکل.
वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेरे बड़े प्यारे मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, डॉक्टर साहब मौजूद हैं जो गुर्दे की बीमारी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ ये भी बता रहे हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका ट्रीटमेंट पाकिस्तान में मौजूद है। अगर आपको थोड़ा सा मसला होता है उसका बेहतरीन हल ये है कि आप जाके टेस्ट करवाएं, ना कि घर में घरेलू टोटके करें, क्योंकि आप घरेलू टोटके करेंगे और कहीं ना कहीं आप बड़ी बीमारी का शिकार हो जाएंगे। उससे बचने के लिए का एक ही तरीका है कि आप उसका टेस्ट करवा लें और डॉक्टर के पास जाएं। फिर बात होती है कि डॉक्टर कौन सा होना चाहिए, क्या किडनी का स्पेशल डॉक्टर होना चाहिए या गली मोहल्ले वाला डॉक्टर होना चाहिए, इस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम किडनी के डॉक्टर के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करें अरूज से। अरूज हमें अपनी सिंगिंग के बारे में बता रही है और फलक हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की भरपूर कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से हम खुश भी हो रहे हैं। उसके अलावा डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लिखा हुआ है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, मेडिकेशन के साथ साथ कुरान की आयात ऐसी हैं जो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। सर, आपसे ही ब्रेक के बाद आगाज़ करूँगी जी। इस्तिखारा क्या होता है और कितना ज़रूरी है करना? हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, अगर आपकी शादी हो रही है तो शादी से पहले इस्तिखारा कर लीजिए, और क्या सिर्फ शादी के लिए इस्तिखारा करना चाहिए हमें? इस्तिखारा जो है ये सुन्नत तरीका है जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी हिदायत भी की है, इसकी इजाज़त भी दी है और इसके तरीके भी बताए हैं। और मतलब ये इसमें कोई वो नहीं है, इसमें लोग जो हैं वो मिथ इसको एक बनाया हुआ है, वो इश्तिहार चल रहा होता है जी इस्तिखारा हमसे करवाएं। तो मेरे से भी लोग जब बात करते हैं इस्तिखारे की, मैं उनको बोलता हूँ आप इस्तिखारा खुद करें। तो अच्छा, मैं खुद करें, करवाएं मत। करवाएं क्या मतलब, आप मुसलमान हैं, आप करवाते क्यों भाई? आप इसी बहाने से कुरान भी पढ़ेंगे, कोई अल्लाह का नाम भी लेंगे, तो खुद करें ना इस्तिखारा आप। बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ कि शादी के अलावा जो है ना, हर चीज़ के अंदर रहनुमाई के लिए इस्तिखारा जरूरी है। चाहे वो आप जॉब करें, कोई कारोबार करें। मसला ये है कि इस कौम का मेन मसला शादी है, तो जॉब भी है। हाँ, जॉब है, शादी है, ठीक है ना। तो अगर शादी हो गई है तो सही जॉब के लिए बड़ा कम इस्तिखारा होता है। ये बात सर ने सही कही है। शादी के लिए शादी बहुत बड़ा पता क्या कहते हैं उसमें ना, वो बात कर देते हैं जी औरत का जो नसीब है वो लगेगा तो साथ जो है ना जॉब भी लग जाएगी और रिस्क भी बढ़ जाएगा। मतलब इस तरह की बातें मुझे सुनने को मिलती हैं। हाँ जी, ऐसा मैं बस खामोश हूं, ठीक जो आ रही है वो अपनी किस्मत लेके अपनी किस्मत लेके आ रही है, ऐसे ही है। तो ये है कि हर चीज़ के अंदर रहनुमाई जो है आप लें। इलाज आपने करवाना है, आपने तालीम के लिए जाना है, शादी है, बच्चों के मामला है। गर्ज ये कि हर मामला जो है कुरान ने उसका अहाता किया है। कुरान पाक में हर चीज़ है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो कुरान पाक में नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही। अब हमें अगर पता नहीं है तो हम फतवा दे देंगे कि ये बात ठीक नहीं है, ये बात सही नहीं है, मतलब ये ठीक है और ये ठीक नहीं है। खोल लें, पढ़ लें उसको एक दफ़ा, रहमत कर लें, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस्तिखारा जो है वो हर चीज़ के लिए मैं अर्ज कर देता हूँ। अगर आप कहें मुझे तो सबसे पहले तो ना मैं कुरान पाक से बता देता हूँ इस्तिखारे का तरीका। वो ये है कि सुबह जब फजर की नमाज़ आप पढ़ते हैं तो फजर की नमाज से लेके ज़ोहर की नमाज के बीच अगर आपने किसी सवाल का जवाब लेना है तो अल्लाह पाक से लेना है, तो आप पहले 10 सिपारे जो है ना वो खोल लें। ठीक है, ठीक है, पहले 10 कुरान पाक में पहले 10 सिपारे खोल लें, और कहीं से भी खोल लें पहले 10 सिपारों में से, ऐसे खोलें आप, और 9 सफ़े जो हैं 9 वर्के कुरान पाक के वो आप पलट दें। जो 10वां सफ़ा आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर आता है उसके अंदर जो 9वीं लाइन है आपके सवाल का जवाब अल्लाह की रहमत से वहाँ पे होगा। ठीक हो गया, बड़ा सिंपल। अच्छा, दूसरी बात ये फजर की नमाज के बाद, फजर की नमाज से ज़ोहर की नमाज के बीच में किसी भी वक्त कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, फिर फजर की नमाज से असर की नमाज के बीच में पहले 20 सिपारे जो हैं वो, उसके अंदर भी यही तरीका है। 20 सिपारे हैं, कहीं से खोलें, 9 वर्के उसके पलटें, 10वें वर्के की 9वीं लाइन के ऊपर जो है वो अल्लाह की रहमत से आंसर है आपके सवाल का। फिर उसके बाद आपने फजर की नमाज से लेके इशा की नमाज के बीच में, ठीक है, अगर कोई सवाल का जवाब लेना है कुरान पाक से तो पूरा कुरान पाक है आपके सामने जी, बावजूद होके करें इसको। पहले दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर खोल लें उसको, 9 सफ़े उसके खोलें, 10वें सफ़े इसी तरीके से, हाँ, फिर पूरा कुरान। यानी ये असल में ना ये जो बांट है ना वक्त की, ये बड़ी अहमियत रखती है। ठीक है, वक्त की तकसीम जो है इसी के ऊपर तो कायनात अल्लाह पाक ने खड़ी की है, तो हमें भी वक्त का हिसाब रखना होता है।
ٹھیک ہے. اپنے ہر کام کے اندر. جیسے اب ہم جو کام کرتے ہیں رنگ روشنی خوشبو سے یا کلام پاک سے یا جس طرح سے بھی جو بھی ہے اس کے اندر وقت کا حساب رکھتے ہیں. ہر کام کے لیے ہر وقت نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اسی طرح استخارے کے بھی وقت جو ہیں وہ یہ ہیں. اچھا, ایک تو طریقہ ہو گیا یہ, امید ہے کہ ویورز جو ہیں ہمارے کوہ نور کے وہ سمجھ کے ہوں گے. دوسرا طریقہ یہ تسبیح ہے. تسبیح کا استخارہ ہوتا ہے. اس میں ایسے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد 21 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے, درود ابراہیمی یا جو درود آپ کو یاد ہے. اس کے بعد 21 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے سورہ اخلاص. سورۃ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. درود شریف کے بعد, درود شریف کے بعد ٹھیک ہے, 21 بار درود شریف, 21 بار سورہ اخلاص. ٹھیک ہو گیا جی. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ تسبیح جو ہے ایسے ٹیبل کے اوپر اپنے سامنے یا کوئی بھی چیزیں سامنے رکھیں اور اس کو اس طرح سے اٹھا لیں. ٹھیک ہے, کہیں سے بھی نا, یہ اس طرح سے اٹھائیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے پڑھنا کیا ہے, 3 دانوں کے اندر آپ نے 3 چیزیں پڑھنی ہیں. پہلے دانے میں پڑھنا ہے بسم اللہ, ٹھیک ہے, خیر ہی و شر ہی. بسم اللہ, بسم اللہ خیر ہی و شر ہی. ٹھیک ہے, 3 دانے ہو گئے. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیے یہ پہلا دانہ ہے بسم اللہ خیر ہی و شر ہی. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس کا مقصد میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. آپ نے اپنا سوال رکھا جی اور آپ نے پڑھا, یہاں سے تسبیح لی آپ نے جی. اب آپ نے اینڈ تک اس کو پڑھنا ہے جہاں تک آپ نے دانے اٹھائے ہیں. یہ دیکھیے بسم اللہ خیر ہی و شر ہی, 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 بسم اللہ خیر ہی. ٹھیک ہے جی. یہ خیر ہی پہ ختم ہوا آخری دانہ. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی آپ کام سوچ رہے ہیں اس میں خیر ہے. ٹھیک ہے جی. اگر یہ شر ہی پہ ختم ہوگا تو وہ کام نہ کریں آپ. یہ زبردست طریقہ ہے. ٹھیک ہے جی, بڑا آسان طریقہ ہے. اور بسم اللہ اگر آتا ہے تو پھر اس کے اندر برکت ہے, یعنی آپ وہ بھی کریں گے تو وہ بھی ٹھیک ہے. بسم اللہ خیر ہی از پازیٹیو, ٹھیک ہے, شر ہی آ جائے گا تو چھوڑ دیں اس کو. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے لیے ٹائم کا خیال رکھیں, دن کا 11:45 سے 12:15 کا ٹائم نہ ہو زوال آفتاب کا, اور رات کا زوال قمر کا ٹائم 11:15 سے 12:15. اس کے وقت کسی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں, کسی نماز کے بعد کر لیں, عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں. مطلب بجائے اس کے کہ آپ فون کال ملا رہے ہیں, آپ پیسے دے رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں, آپ خود کریں. خود کریں. اللہ پاک نے آپ کے لیے یہ چیزیں آپ کے لیے بنائی ہیں. بسم اللہ خیر ہی و شر ہی. زبردست. یہ آپ کریں. اور باقی ٹھیک ہے, جو اسپیشلسٹ ہیں جس طرح ان کے پاس جائیں, اور اس کے اندر آپ گائیڈنس اگر لینا چاہ رہے ہیں, علاج کروانا چاہتے ہیں وہ اور اس میں سر جاب ہو, بزنس ہو, شادی ہو, کوئی بھی کام ہو, any sphere of life is being covered under this استخارہ. اور یہ مجرب ہے, یہ بزرگوں سے آیا ہوا ہے. میں تقریباً آپ سمجھ لیجئے کوئی 20 سے 25 سال ہو گئے ہیں کہ میں اس سے ہی کام لے رہا ہوں, اور الحمدللہ 110% اس کا رزلٹ آتا ہے. زبردست زبردست. جیسے کہ آپ نے ایک یہ طریقہ کار بتایا, اس کے علاوہ ہم میڈیکیشن کی طرف آتے ہیں. سر ہم واپس بیماری کی طرف آ رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے ایک زبردست طریقے سے ہمارے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کا ایک طریقہ بتایا جو کہ بڑا زبردست. اور ان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو صرف اس پہ نہیں رہیے, یہ تو ساتھ ساتھ ہے, یہ تو آپ کو ٹھیک کر رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ میڈیکیشن بڑی ضروری ہے. آپ نے کچھ ٹیسٹ بتائے جو کہ بہت سستے بھی ہیں, آپ کروا سکتے ہیں, ہر بندہ کروا سکتا ہے. اب آپ نے اس کے بتا دیا, اب علاج کی طرف آتے ہیں. علاج کیسے کیا جا سکتا ہے, اگر آپ فرسٹ اسٹیج پہ ہیں تو کیسے کیا جا سکتا ہے اس کا علاج؟ جی پہلے تو بڑی خوبصورت یہ ابھی طریقہ کار جو ہے نا وہ پروفیسر صاحب نے بتایا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور بھی جو بات ہے نا کہ جو انسان اپنے لیے خود اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے, دعا کر سکتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ برکت ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ڈائریکٹ رجوع کرنے کا بھی یہی کہتا ہے. اور یہ جو چیز آج پروفیسر صاحب نے بتائی ہے یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. اور یہ چیز اگر ہم روٹین میں اپنے کسی بھی لائف کے لیے کر لیں تو اس میں بہت برکت ہے. اب ہم آتے ہیں گردوں کے علاج کی طرف. دیکھیں ساری علامات, تشخیص اور وجوہات بیان کرنے کے بعد علاج جو ہے وہ سٹیج کے حساب سے ہے. ٹھیک ہے. گردے کی بیماریوں کو ہم 5 سٹیج میں تقسیم کرتے ہیں. سٹیج 1, سٹیج 2, 3, 4 اور 5. جو سٹیج 5 ہے
یہاں پہ مریض کو ڈائلسس کی، ٹھیک ہے، جس کو ہم خون کی صفائی کا عمل ہے، ٹھیک ہے، یا کہ گردے کی جو ٹرانسپلانٹ ہے، جو اعضاء کی پیوند کاری ہے، یہ 2 چیزیں آپ کی سٹیج 5 کے اوپر آ جاتی ہیں۔ جو پہلی 4 سٹیجز ہیں، یہاں پر کوشش کی جاتی ہے کہ جتنا بھی مریض کا جو ٹائم ہے وہ میڈیکل تھراپی، میڈیسن کے ساتھ اس کو حل کیا جا سکے یا اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، مثلا اگر ہم وجوہات کی طرف جائیں تو شوگر، بلڈ پریشر، یہ ہم نے 2 ٹاپ 2 کازز ہم نے بات کی تھی۔ اب مطلب یہ ہوا کہ ان سٹیجز کے اوپر سٹیج 1 سے 4 تک پہلا کام کیا ہوگا کہ شوگر کنٹرول ہوگی، ٹھیک ہے، دوسرا کام ہوگا بلڈ پریشر کنٹرول ہوگا، جی، تیسری بات ہم نے کی تھی کہ دوائیاں غیر ضروری آپ نے اور پین کلر نہیں آپ نے لینے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جب آپ نے درد کی بات کی تھی تو درد میں نے کہا تھا کہ گردے میں پتھری والے مریض کو جب پتھری موو کرے گی یا کوئی آپ کو پیشاب میں، مثانے میں یا گردے کے اندر کوئی انفیکشن ہو گیا ہے تو اس سے پین اور بخار، آپ کو یہ 2 علامات آ سکتی ہیں۔ تو پھر علاج انفیکشن کا کیا جائے گا تاکہ وہ ٹریٹ ہو جائے۔ جو سب سے بات اہم ہے پتھری اگر تو حرکت کر کے خود بخود راستہ بنا کے مثانے میں گر گئی ہے اور آگے نکل گئی ہے تو پھر تو اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب پتھری اپنا راستہ بنا رہی ہے اور پیشاب کی نالی میں آتی ہے تو وہاں پہ وہ پیشاب کی نالی کو بلاک کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہوا کہ وہ گردہ آپ کا بلاک ہو گیا ہے۔ صحیح، اب یہ ایمرجنسی ہے، یہاں پہ اس پتھری کو، اس بلاکیج کو ریلیو کرنا لازمی ہوگا، کیونکہ جتنا ٹائم گزرتا جائے گا وہ پیشاب اس گردے میں رکا ہوا ہے اور وہ گردہ پیچھے سے ڈیڈ ہونا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 گردے پیدا کیے۔ اگر آپ کا یہ گردہ یہاں پہ جو اصل میں ہم بعض دفعہ دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں، جی، جب پتھری پھنس گئی ہے نا، پین ہوئی کبھی، اس نے پین کلر لے لیا، درد ختم ہو گئی، اب پتھری بھی وہاں پہ رک گئی ہے، مزید درد بھی نہیں ہوئی، مریض یہ سمجھ بیٹھا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اس نے کوئی ٹیسٹ نہیں کرایا، اس نے الٹرا ساؤنڈ نہیں کرایا، اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ پیچھے بلاکیج ہے؟ جی، وہ اپنے آپ کو ٹھیک محسوس کر رہا ہے، کیوں؟ دوسرا گردہ ٹھیک کام کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کا ایک گردہ بھی ٹھیک کام کر رہا ہو تو ضروری نہیں کہ آپ کو علامات ملیں، ضروری نہیں کہ رپورٹوں میں اتنی خرابی پیدا ہو تو آپ کا گزارا چل رہا ہوتا ہے۔ یہاں سے دھوکہ کھایا جا سکتا ہے آسانی سے، یہ کام نہیں کرنا۔ آپ کو درد ہوئی، آپ کو تشخیص ہو گئی، آپ کو پتہ چل گیا کہ میری پتھری جو ہے وہ نالی میں رک گئی ہے، درد دوائیوں سے رک گئی ہے، لیکن اس کا حل ضروری ہے۔ حل کیا ہوگا کہ اس کو سٹینٹ، آج کل بڑی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، کیمرہ ڈال کے اسی کیمرے میں لیزر سے وہ سٹون میلٹ ہو جاتا ہے، وہاں پہ سٹینٹ رکھ دیا جاتا ہے کوئی ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے کے لیے، اس کے بعد سٹینٹ نکال دیا جاتا ہے اور آپ کا وہ گردہ 100% ٹھیک، فنکشنل اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ تو پتھری کے لیے ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں کہ اگر آپ کے گردے پرماننٹ ناکارہ ہو گئے ہیں، شوگر، بلڈ پریشر یا موروثی بیماریاں جس طرح پولیسسٹک کڈنی کی بات ہوئی، یا جو قوت مدافعت کی اندرونی بیماریاں گلومیرولونیفرائٹس کی میں نے بات کی، اس میں جب سٹیج 5 میں آ گئے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا گردے کا فنکشن 15% سے کم رہ گیا ہے۔ یہاں پہ آپ کو ڈائلسس پہ جانا پڑے گا۔ سر ڈائلسس آپ نے جیسے کہا، آپ نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ اگر آپ کی ایک گردہ کام نہیں کر رہا اور ایک کر رہا ہے اور اس سے آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ میں ابھی اس مرض میں ہوں یا نہیں ہوں، آپ کو نہیں پتہ چل۔ سر تھوڑا کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں کہ اگر آپ کا ایک گردہ خراب ہو جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے جو دوسرا ہے وہ بھی کام کرنا بند کر دے گا، یا وہ اکثر یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں گردے کا فیل ہو جانا، وہ بھی ہو جاتے ہیں، کیا ایسا ہے؟ جی، اس میں یہ ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو سنگل کڈنی میں آتی ہیں، ایک گردے میں، ٹھیک ہے، اس میں دوسرا گردہ محفوظ ہوتا ہے اور وہ میں نے بتایا کہ اس وقت آپ کے رپورٹس وغیرہ آپ کو ٹھیک رہ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو کہ ایک گردے میں نہیں آتی، وہ جب بیماری نے آنا ہے تو وہ دونوں گردوں کو ایک ہی بیک وقت انوالو کرتی ہیں۔
यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपका बैकअप नहीं है। मसलन जो मैंने बात की है कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत के मुतलका जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो गुर्दे की अंदरूनी बीमारियाँ हैं, वो कभी एक गुर्दे में नहीं होंगी, ठीक है, दोनों गुर्दे मुतासर होंगे। शुगर ने गुर्दों को जब मुतासर करना है तो दोनों गुर्दे बैक वक्त उसमें शामिल होंगे, एक नहीं होगा। ब्लड प्रेशर ने जब गुर्दों को मुतासर करना है तो दोनों गुर्दों ने इकट्ठे मुतासर होना, एक ने नहीं होना। पत्थरी अलग-अलग एक में आ सकती है, दूसरे में नहीं हो सकती। ठीक है। इसी तरह जो मरूसी बीमारियां थीं, जब जो मैंने पॉलीसिस्टिक किडनी की बात की है जी। वो बैक वक्त दोनों में है, ठीक है, तो वहां पे भी दोनों की आपकी इकट्ठी इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, इन्फेक्शन एक में हो सकता है, दूसरे में नहीं हो सकता, वहां पे बैकअप मौजूद है। ठीक है, ब्लॉकेज एक में हो सकती है, दोनों में नहीं हो, दूसरे में नहीं हो सकती, वहां पे बैकअप मौजूद है। और बाज़ दफ़ा ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं जो एक गुर्दे से पैदा होते हैं, एक गुर्दा पैदाइशी तौर पर एब्सेंट होता है। अच्छा, आपकी जब माँ के पेट के अंदर ग्रोथ हो रही होती है तो उसमें ही प्रॉब्लम आ जाता है, तो एक गुर्दा बना ही नहीं है, लेकिन वो भी अपनी सारी ज़िंदगी गुजार जाते हैं। शर्त ये है कि उस गुर्दे में जो एक ठीक काम कर रहा है प्रॉब्लम ना आए। प्रॉब्लम आ गया तो फिर आप, ये वही मसाला कि आंखें दो हैं, दोनों में नज़र है, और अगर एक आंख आपकी मुतासर हो जाए तो बहुत अरसा मरीज को पता ही नहीं चलता, क्योंकि दूसरी आंख से वो देख रहा होता है। वो कभी ऐसा हो जाए कि जिस आंख की बिनाई खत्म हुई है उसने दूसरी आंख बंद कर लिया या उसमें आगे आ गया, तो फिर उसको एकदम होगा एहसास होता है कि ये अंधेरा हो गया है, अब मुझे, फिर वो महसूस करेगा। इसी तरह गुर्दों का ये सूरत हाल है। लेकिन अक्सर बीमारियां ऐसी हैं जहां पे दोनों गुर्दे मुतासर होते हैं। डायलिसिस उन्हीं मरीजों का होगा जहां पे दोनों गुर्दे बैक वक्त ख़राब हुए हैं, या ये भी मुमकिन है एक गुर्दा मुतासर हुआ, पथरी आई या इन्फेक्शन आया, आपने प्रॉपर उसको इलाज नहीं किया, वक़्त के साथ वो सिकुड़ना शुरू हो गया। जब वो सिकुड़ गया तो वो फंक्शन से गया। अब दूसरे गुर्दे पे बोझ था, वो लाइफ गुजार रहा था, बदकिस्मती से उसमें भी पथरी या इन्फेक्शन आ गया, अब वो भी मुतासर होना शुरू हो गया, तो ऐसे लोग भी फिर दोनों गुर्दों में मुब्तला हो जाते हैं। डायलिसिस जो है ना, ये खून की सफाई का अमल है। लोग डरते हैं, जिसको हम रिकमेंड करते हैं ना तो उनका एक ही ज़हन आ जाता है, लो जी इसका डॉक्टर साहब अब तो हमारा आखिरी वक्त आ गया है। ऐसा नहीं है। अच्छा सर, मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगी, डायलिसिस है क्या और ये कौन सी स्टेज पे करवाया जाता है? और आप बताइए, बिजनेस बीमारियां तो चल रही हैं, अल्लाह ताला सेहत भी देने वाला है, परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हमने शो किया ताकि लोगों को पता चल सके ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, क्योंकि हमारा रब बहुत बड़ा है, बेशक बीमारियों का इलाज बहुत इजीली हो जाता है। आप बताएं, होस्टिंग भी कर ली, होस्टिंग में एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा और बहुत पजीराई मिली, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ इंशाल्लाह ताला कभी फिर चांस मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। आपके प्रोग्राम में काफ़ी गेस्ट आते थे, सब सिंगर्स ही होते थे? जी, कभी सिंगर्स होते थे और कभी शायर होते थे और कभी डॉक्टर भी होते थे, और बहुत ज़्यादा मतलब कि काफ़ी एक ज़बरदस्त शो रहा। एक ज़बरदस्त। तो फिर उसके बाद आप बिज़नेस की तरफ आए तो आपने डिज़ाइनिंग शुरू कर दी? जी बिल्कुल, मैंने डिज़ाइनिंग भी शुरू की और उसके साथ मैंने प्रॉपरली उसको स्टिच और अनस्टिच, लेडीज़ जेंट्स दोनों का काम स्टार्ट किया। और ब्राइडल जो हमें एक पैकेज मिलता है वो भी हमने स्टार्ट किया, उसमें हम सब कुछ बना के, मतलब कि दूल्हा और दुल्हन का बना के, सारा पैकेज बना के उनको पूरा पैकेज बना के देते हैं। तो उनके साथ वाले लोगों के भी कपड़े बना के देते हैं, नंद अगर वो कहें देवरानियों के, अगर वो कहें तो वो भी बना देते हैं, खुशी इतनी खुशी से बना के देते हैं। और वो इसमें ये नहीं होता कि आजकल तो हमारे ना ट्रेंड चल पड़ा है कि 5 लाख का लहंगा हो, 4 लाख का लहंगा हो, इस तरह। तो ऐसा कितने लाख का देती हैं आप? नहीं, इसमें लाखों का वो नहीं, हम जितना कोई है बजट जिस तरह के वो उनके पास होता है हम वैसे ही करते हैं। तो ये नहीं है कि अब हमारे पास हमारा एक क्लाइंट आ गया तो उसकी बेटी की या बहन की शादी है तो वो कहे कि भाई हमें ये इतने सारे पैसों में मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि आप इसको एक पैकेज है, इसको लाख रुपए में भी हमें एडजस्ट करके दे, तो वो वो कर देते हैं। हम जितनी लोगों की डिमांड हो, मतलब जैसे लोगों की डिमांड हो, वो जितना बजट हो, जितना उनका बजट हो उसके हिसाब से भी हम दे देते हैं। ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं ना जिनका वो कहते हैं 50,000 का लहंगा चाहिए लेकिन चाहिए करीना कपूर वाला लहंगा, तो फिर कैसे मैनेज करके देती हैं? नहीं, वो फिर मैं उनको कह देती हूँ कि वो मटेरियल वाइज और कपड़े में फर्क आ जाएगा, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ जी, आपको भी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा जैसे हम कर रहे हैं। वेरी नाइस। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप होस्ट हैं, डिजाइनर हैं, सिंगर हैं, अगर अरूज को एक काम सिलेक्ट करना पड़े
ایک کام سلیکٹ کرنا پڑے, اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن اللہ تعالیٰ ہر آپ کے بزنس میں, آپ کی سنگنگ میں برکت ڈالے, لیکن اگر ایک کام آپ کو سلیکٹ کرنا پڑے تو عروج کیا کرے گی؟ عروج سنگنگ کرے گی. عروج سنگنگ کرے گی جی, کیونکہ سنگنگ سے مائنڈ چینج ہو جاتا ہے اور بالکل ہی ہم ایسا لگتا ہے کہ بس کسی اور دنیا میں آ گئے ہیں, اس لیے. زبردست. اگر فلک سے بات کی جائے, فلک ایکٹنگ کرنا چاہیں گے ڈراموں میں, فلموں میں یا نہیں؟ جی آگے انشاءاللہ تعالی ہے اس کا, ابھی کوئی کام چل رہا ہے اس بارے میں؟ بات چل رہی ہے, پراپر اچھی ہے, لیول پہ چل رہی ہے. تو کس طرح کے کریکٹر کرنا چاہیں گے؟ کامیڈی مطلب نہیں, کامیڈی تو ویسے ہی میں اس لیے کرتا ہوں بیسیکلی نا, میں نے اس لیے سٹارٹ نہیں کیا تھا کہ میں اس کو آگے مطلب پیسے کماؤں یہ وہ, جو ایک ہوتا ہے مطلب اس لیے کیا تھا کہ ہر بندہ ڈپریشن میں پریشان ہے, ایک کلاس کا ماحول ایسا ہوتا ہے, ٹیچر ایک ایسے آ جاتے ہیں سم ٹائم جو آپ کو نا بور کیے جاتے ہیں پڑھا کے, تو اس میں نا میں نے سوچا تھا کہ یار یہ ہنسنا چاہیے, عوام کو, بچوں کو ہنسانا چاہیے, تھوڑا سا تنگ کیا جائے, مسکرہ کیا جائے, مسکرہ پنا, تو وہ مشہور ایک چیز ہوئی نا, تو پیروڈی پہ آ کے یہ چیزیں آ کے تو ایک لیبل لگ جاتا ہے آپ کو. ہاں بالکل ایسا ہی, مجھے وہ لیبل لگ گیا. اچھا نہیں, آپ سیریس کریکٹر بھی کرنا چاہیں؟ سیریس میں زیادہ اچھا کرتا ہوں. اب زیادہ اچھا کرتے ہیں سیریس؟ اس سے کامیڈی سے اگر سیریس دیکھا جائے, سیریس جو ایکٹ ہے میرے, میں نے ایک ماں والا کردار کیا تھا اسٹیج کے اوپر, ماں والا. اس کے اندر ماں بھی میں تھا, 2.5 سال کا بچہ بھی میں تھا, ماں جب بوڑھی ہوگی وہ بھی میں تھا, نرس بھی میں تھا, اور پورا گیٹ اپ کیا آپ نے؟ نہیں, اکیلا کھڑے ہو کے مائک ہاتھ میں تھا اور میں نے پورا کردار کیا تھا. وہ 8 منٹ کا, اور عوام رو پڑی تھی. پہلے اس میں مسکرہ پنا کیا, بچے کو کیسے پالتی ہے, اس کے بعد بھی رو پڑا تھا. فرسٹ پرائز مجھے, میرے گھر اب اتنی شیلڈ پڑی میں یونیورسٹی سے لے کے, ایک بھی الحمدللہ پڑھائی پہ نہیں ہے, اور وہ ساری جو ہیں ادر ایکٹیویٹیز میں پیروڈی پہ ہیں. الحمدللہ ایک بھی پڑھائی پہ نہیں. تھوڑا سا وہ سچ میں بہت اچھا کیا. نہیں سچ بولنا چاہیے, سچ ہی بولنا پتہ ہے کتنی اتنی یہ پوری وہ ایک ریک ہے, وہ ساری بھری ہوئی ہے شیلڈ سے نا, کسی پہ بیٹ بنا ہوا ہے, کسی پہ بیڈمنٹن بنی ہوئی ہے, کسی پہ پیروڈی لکھا ہوا ہے, ان کا ملا ہوا ہے اوارڈڈ, یہ وہ فرسٹ پرائز ساری, اور ایک بھی پڑھائی پہ نہیں. اچھا جیسے انہوں نے کہا نا الحمدللہ, میں سن رہی تھی نا, تو مجھے فوراً سے وہ ہونے میں اچھا کہ پڑھائی نہیں ملا. زبردست زبردست. پڑھائی میں اچھا تھا, لیکن زیادہ بہت اچھا نہیں تھا, نارمل یعنی اچھا ہوتا ہے نا, بس یہ تھا. لیکن زیادہ دھیان جو تھا نا, جو نارمل ہوتے ہیں نا, وہ بڑا نام کر رہے ہوتے ہیں آگے جا کے فیلڈ میں, جو صرف پڑھتے رہتے ہیں نا, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز نہیں کر رہے ہوتے نا, ان کے لیے بھی تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن انہیں چاہیے کہ ساتھ ساتھ ایکٹیویٹیز میں بھی جو ہوتا ہے انڈور گیمز بھی رہنا چاہیے, آؤٹ ڈور کام ایکٹیویٹیز میں بھی. میں تو یہ کہوں گا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں گھبرایا نہ کریں, ان کو کرنا چاہیے آگے آ کے. بالکل, کئی اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں گھر بیٹھے ہوئے. اچھا آپ مجھے بتائیں کس کی پیروڈی کریں گے؟ بلاول بھٹو کی کریں گے آپ؟ بلاول چھوڑے اس کو, رہتے نہیں اسی کی کروائیں, اسی کی کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کی کوئی فرمائش ہو؟ نہیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نہیں پیروڈی بتائیں, یہی بلاول والا. خان صاحب کی کرتے ہیں. اب تو میجورٹی. اچھا چلے. اے کیری عمران, ایکسر پاپا مجھ سے کہے ہیں یہ پاک پون توے پہ کیسے اچھلتا ہے. میں نے کہا پاپا آپ توے پہ بیٹھ کے دیکھے پتہ لگ جائے گا. آج بھی بھٹو زندہ ہے, کل بھی بھٹو زندہ ہے. اگر بھٹو زندہ ہے تو مجھے بتائیں وہ عید کی نماز پڑھنے کیوں نہیں آتا, وہ جمعے کی نماز پڑھنے کیوں نہیں آتا. زبردست. ابھی سے خان صاحب کو پکڑتے ہیں. اور دیکھیں آپ کے ملک میں کیا ہے, اور میں کہہ رہا ہوں تبدیلی ابھی آنی ہے, اور تبدیلی اگلے سٹاپ پہ کھڑی ہے, اور صبر تک کر لو, سارے میرے پیچھے پہ آ گئے ہیں. طاہر القادری ہے, مولانا فضل الرحمان ہے, کافی کریکٹر ہے اس میں. جیسے یہ جو نظام ہے, یہ لاکھوں کروڑوں کا مجمع مجھے دیکھ رہا ہے. آؤ آؤ میرا سینہ حاضر ہے, آؤ میرا لیگ پیس بھی حاضر ہے, آؤ میرا تکا موٹی بھی حاضر ہے. اگر یہ لوگ مجھے شہید کرنا چاہیں تو پھر آؤ. بڑا مزہ ہے. کانفیڈنس سے آپ کریں, ہر چیز ہو جاتی ہے, انسان سب کچھ کر سکتا ہے. تو یہ کانفیڈنس سب سے پہلی چیز ہوتی ہے. کانفیڈنس اسٹیج کریں, اسٹیج عوام کے سامنے کر لیا, اس کے بعد آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی. میں جدھر مرضی بات کہنا چاہوں گی, یہ گاڈ گفٹڈ بھی ہے, لیکن آپ کی محنت بھی بہت ہے. کہ ڈفرینٹ لوگوں کو کاپی کرنا, ان کی آواز کو کرنا, یہ کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں بڑی صلاحیت پیدا کی ہے, اور آپ کو نا اللہ تعالیٰ اور ہمت دے, اور آپ اسی طرح لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ لاتے رہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ کامیابیاں کرے. عروج میں چاہوں گی اب آپ گانا سنائیے ہمیں. جی بالکل. آواز ہے.
سر آپ نے استخارے کا طریقہ بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ ہر چیز کے لیے کر لینا چاہیے, کوئی بزنس ہو, جاب ہو. آج کل اگر ستاروں کی بات کریں, اکثر لوگ کہتے ہیں نا تمہارے ستارے گردش میں ہیں, تو کن لوگوں کے ستارے آج کل گردش میں ہیں, آپ بتانا چاہیں گے؟ اپوزیشن کے ستارے گردش میں. اچھا میں مطلب اٹ واز آن اے لائٹر نوٹ. ویسے میں بات کرتا ہوں ایسٹرولوجیکلی, دو سٹارز, دو زوڈیک سائنز ہیں جو اس وقت بڑے مزے میں ہیں. بڑے مزے میں ہیں وہ پائسس ہیں ٹھیک ہے, اور سیجیٹیریس. اچھا ٹھیک ہے جی. باقی جو 10 ہیں نا وہ سارے افیکٹڈ ہیں. یہ 2019 جو ہے یہ بیسیکلی جوپیٹر کا سال ہے, اور یہ دونوں زوڈیک سائنس جو ہے نا پائسس اور سیجیٹیریس یہ اٹیچڈ ہیں جوپیٹر کے ساتھ. ٹھیک ہے. جوپیٹر جس کو مشتری کہا جاتا ہے, جی مشتری. ٹھیک ہے. اور مشتری جو ہے یہ مال, دولت, اسپریچولزم, پبلک ڈیلنگ, اس سے جی ریلیٹ کرتے ہیں ہم اس کو. اور باقی جو 10 سٹارز ہیں اس میں کوئی زحل کا شکار ہوا ہے, سیٹرن کا. ٹھیک ہے. کوئی کسی کے اوپر مارس جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. اب میں یہاں پہ آن ایئر ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگلے, آپ سمجھ لیجیے اگلا ہفتہ جو ہے نا, آج سے لگا لیں, آج سے اگلا ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پورا اکتوبر کا مہینہ امپورٹنٹ ہے. اکتوبر کی 20 تاریخ, اکتوبر کی 4 تاریخ, ٹھیک ہے, اکتوبر کی 16 تاریخ, اکتوبر کی 27 تاریخ. ٹھیک ہے. یہ تاریخیں نوٹ کر لیں. یہ ایسی تاریخیں ہیں کہ 4 اکتوبر کو نا مارس جو ہے وہ ایک بڑا نیگیٹو اینگل بنانے جا رہا ہے سیٹرن کے ساتھ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے ہے کہ 7 پلینٹس ہیں, ان کا ارینجمنٹ ہے, قدرت نے ایسے ہی رکھا ہوا ہے. اور قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر ہے, ان کے ناموں کے ساتھ زحل, مریخ, مشتری, اس کے بعد شمس, پھر عطارد, اس کے بعد زہرہ, اور پھر قمر. ٹھیک ہے. 7. تو یہ جو پلینٹس میں نے 6 پلینٹس آپ کو بتایا نا, زحل تو خیر ہے ہی, زحل اور مریخ جو ہیں یہ ہے ہی نیگیٹیوٹی کے لیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. زیادہ تر ان کا تعلق جو ہے نیگیٹیوٹی کے ساتھ ہے. یہ جنگ لاتے ہیں یا نیچرل کلیمٹیز لے کے آتے ہیں. تو اب جو نظر بننے کے لیے, جو اینگل بننے کے لیے جا رہا ہے 4 اکتوبر کو, وہ مریخ اور اس کا زحل کا, سیٹرن اور مارس کا نیگیٹو اینگل بننے جا رہا ہے. تو both of them they bring natural calamities, ٹھیک ہے, God forbid, اور اس کے علاوہ وار جو ہے. تو دونوں سچویشنز جو ہیں, ابھی آپ نے دیکھا پیچھے بھی جو ارتھکویک آیا اس میں بھی یہی اسی طرح کی سچویشن بنی تھی. اب جو ہے آن اے ہائر سائڈ یہ چیز بننے کے لیے جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے. باقی سٹارز جو ہیں وہ افیکٹڈ ہیں اس وقت اس طرح سے کہ زحل اور مریخ جو ہے انہوں نے نظریں بنائی ہیں باقی سٹارز. ٹھیک ہے. سر اگر بات کی جائے جنوری میں پیدا ہونے والے لوگوں کی, تو کیسے لوگ ہوتے ہیں اور ان کا سٹار کیا گردش میں ہے یا نہیں ہے؟ جنوری دیکھیں جی, جنوری کی کون سی تاریخ, دیٹ اگین 20 کے بعد. اچھا, جنوری کے بعد کے لوگ مطلب اس وقت وہی میں نے بتایا کہ ہیں پرابلم میں. اوور آل بڑے ڈیسنٹ, بڑے یعنی کیا کہنا چاہیے کہ ہر چیز کے بارے میں بڑے پرٹیکولر ہوتے ہیں, بڑے حسابی کتابی اور بڑے سمجھ سے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا. ان کے لیے صحیح جا رہا ہے یا صحیح تو نہیں ہے, کیونکہ جو شک اور وہم کا مسئلہ ہے ان کے ساتھ نا, اس کی وجہ سے تھوڑی پرابلم ان کو رہتی ہے. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی اوور آل جو حالات ہیں اس وقت. اچھا سر, جیسے کہ آپ نے پہلے بات کی تھی کہ ڈیٹ آف برتھ ایگزیکٹ ہونا بڑا ضروری ہے, نام, آپ کی مدر کا نام, اور ڈیٹ آف جو آپ کا ایئر ہے وہ بھی ہونا چاہیے. اور جن لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ایگزیکٹ کہ وہ کس دن پیدا ہوئے, کون سا سال تھا, کون سا مہینہ تھا, ان کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ ان کی پرابلمس کا بھی کیا کوئی حل ہے؟ ان کو کیسے کرتے ہیں؟ یہ بھی نا آپ نے سوال بڑا اچھا کیا ہے. میں نے بہت سارے شوز کیے ہیں, کسی نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا. اور یہ میں آپ کے چینل کوہ نور کی توسط سے نا شیئر کرتا ہوں چیز, علمی نکتہ ہے یہ. دیکھیں اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اگر ڈیٹ آف برتھ, ٹائم آف برتھ, پلیس آف برتھ پتہ ہے تو ٹھیک ہے, نہیں پتا تو کیا کریں؟ اس میں کرتے یہ ہیں کہ والدہ کا نام, ٹھیک ہے, آپ کا نام لیتے ہیں اور ان کے اعداد نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور 12 بروج ہوتے ہیں, برج جو ہیں وہ 12 ہیں. ٹھیک ہے. زوڈیک سائنس جو ہیں وہ 12 ہیں. 12 ہیں. جو نام کے عدد نکلتے ہیں ان کو 12 پہ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں. اچھا, یہ میتھمیٹیکل طریقہ ہے آپ کا برج معلوم کرنے کا. 12 پہ ڈیوائیڈ کیا, جو ریمائنڈر آئے گا وہ آپ کا برج ہوگا. مثال کے طور پہ 4 آ جاتا ہے,
ٹھیک ہے. تو آپ دیکھ لیں برجوں کی ارینجمنٹ میں پہلا کون سا, دوسرا کون سا, تیسرا, چوتھا سرطان ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سرطان ہیں. ایک طریقہ تو ہو گیا یہ. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا نام جو ہے, آپ کے نام کا جو پہلا حرف ہے, آپ کے نام کا پہلا حرف جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کا برج کون سا ہے. مثال کے طور پہ میم ہے. میم جو ہے آتشی بروج کے ساتھ اس کا تعلق ہے, فائر سائنس کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اب نام کا پہلا حرف جو ہے ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ اٹ کین بی دس. مگر جو میں نے پہلا طریقہ آپ کو بتایا بالکل صحیح طریقہ ہے کہ آپ کا جو نام, والدہ کا نام, اعداد ڈیوائیڈڈ بائی 12, ریمائنڈر آپ کا سٹار. اس کا ایک طریقہ ہے, اس کی پرابلمز کا پھر حل نکال لیا جاتا ہے. زبردست طریقہ ہے جی. وہ لوگ بالکل مایوس نہ ہوں جنہیں نہیں پتا ایگزیکٹ ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا ہوتی. اپنے آئی ڈی کارڈ کی ڈیٹ آف برتھ سے ہی وہ برتھ ڈے سیلیبریٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اسی کے مطابق اپنے سٹارز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو نہیں پتا تو سر نے بڑا ایک زبردست طریقہ بتایا ہے, اور اس کے مطابق بھی آپ اپنی کئی دفعہ ہم کر رہے ہوتے ہیں, ہم کئی دفعہ کر رہے ہوتے ہیں ٹریٹ پیشنٹس کو, کلائنٹس کو, پرابلم سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیوں سالو نہیں ہو رہی. Then we move on to this method. پھر سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ ڈیٹ آف برتھ کا ایشو ہے, اور والدہ کا نام, اور والدہ کا نام تو نہیں نا, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہو سکتا, ایمبیگوٹی نہیں ہو سکتی. اس سے کر کے زبردست طریقے سے. سر ایک ڈاکٹر سے دوسری ڈاکٹر کی طرف بات لے کے چلوں گی. سر انہوں نے طریقہ کار بتا دیا. اب ڈائلیسس کیا ہوتا ہے, اور گردے کی کون سی بیماری میں کون سی سٹیج میں آ کے یہ ہمیں کروانا پڑتا ہے, اور لوگ اسے کیوں ڈرتے ہیں؟ جی, یہ جو ڈائلسس ہے یہ میں نے پہلے بتایا کہ جو سٹیج 5 جو ہے نا, جہاں پہ گردے کا فنکشن آپ کا 15% سے کم رہ جائے, وہ کسی بھی بیماری میں, جتنی وجوہات ہم نے گنی ہیں ان میں سے کسی بھی بیماری کی وجہ سے جب گردے جو ہیں وہ نکارہ ہو کے اور وہ 15% سے کم فنکشن رہ گیا ہے, تو یہ ٹائم آتا ہے کہ جب ان کی زندگی جو ہے وہ فاضل مادے چونکہ بلڈ میں جمع ہو چکے ہوتے ہیں, اور جتنی ہم نے علامات گنی تھیں کہ ان کو الٹیاں, ان کو کوما, ان کو یہ خون کی کمی, یہ ساری خطرناک چیزیں جا سکتی ہیں, تو وہاں پہ ڈائلسس ضروری ہو جاتا ہے تاکہ ان کے فاضل مادے خون سے صاف کر دیے جائیں. اچھا, اصل میں نا اس کو گردے کی صفائی کہتے ہیں عام فہم میں سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے. اور تھوڑا سا چلے جائیں سمجھانے میں, لوگ اس کو کہتے ہیں جی گردے واش کرنا. گردے واش کرنا, مریض سنتے ہی نا اس سے ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ گردے واش کرنے کا مطلب ہے کہ کوئی آپریشن ہوگا, گردوں کو کوئی دھویا جائے گا, اس کی کوئی اس طرح صفائی کا عمل ہے, جہاں سے ان کے ذہن میں نا ایک کانسیپٹ بیٹھ گیا ہے کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے. میں یہ بتا دوں کہ یہ گردوں کی صفائی کا عمل, جس کو گردے واش کرنا کہتے ہیں, جس کو ڈائلسس کہتے ہیں, یہ گردوں کو یا پیٹ چاک کر کے یا گردے کھول کے کچھ ایسا نہیں ہے. یہ خون کی صفائی کا عمل ہے. نام اس کو ڈائلسس دیا گیا. ڈائلسس کو سمجھانے کے لیے اردو میں ان کو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی کہ یہ گردوں کی صفائی ہے, یہ گردے واش ہونا ہے. اصل میں یہ خون کی صفائی ہے. خون سے فاضل مادے جو آپ کے جمع ہو گئے ہیں, یوریا, کریٹینن یا نمکیات کے جتنے بھی بیلنس آپ کے جسم میں خراب ہوئے ہیں, وہ اس سے بیلنس کر دیے جائیں گے. یہ کبھی بھی آپ کے لیے خطرناک عمل نہیں ہے. یہ تو آپ کی سپورٹ کر رہا ہے, آپ کو فاضل مادوں سے نجات دے رہا ہے, اور آپ کی کمپلیکیشن جو آپ کے جسم میں پیدا ہو سکتی ہیں یا علامات آپ کو ہو سکتی ہیں, اس سے آپ کو بچانے کا طریقہ ہے. اب یہ ہے کہ یہ ہفتے میں کم سے کم 2 یا 3 دفعہ کرانا پڑتا ہے. کم از کم ایک ڈائلسس سیشن جو ہے وہ 4 گھنٹے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ڈرنے والی بات تو ویسے ہے 4 گھنٹے, اور ویک میں 2 یا 3 بار. لیکن جب ڈائلسس ایجاد نہیں تھا تو نیفرولوجسٹ یا جو بھی فزیشین ہے وہ مریض کو اس وقت کیا کرتا تھا کہ جواب دے دیتا تھا کہ گردے نکارہ ہو گئے ہیں تو اب اس کا کوئی حل نہیں ہے. تو اس لیے یہ کوئی خطرناک چیز نہیں ہے. اس نے تو آپ کی لائف کو سہارا دیا, باقی تو زندگی موت شفا سب اللہ کا اختیار ہے. لیکن یہ آپ کے لیے ایک وسیلہ پیدا ہوا دنیاوی طور پر. اب یہ ہوگا کہ 4 گھنٹے کا سیشن, گائیڈ لائن کے مطابق 12 گھنٹے پر ویک, ایک ہفتے میں 12 گھنٹے آپ کا خون صاف ہونا چاہیے. تو 3 سیشن ہو گئے. ہم پاکستان میں 2 دفعہ سے بھی گزارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پوری دنیا میں ویسے آئیڈیل 3 دفعہ ہی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آئیڈیل 3 دفعہ ہی کیا. اچھا, اب یہ ہے کہ یہ ڈائلسس کے لیے اگر مریض کے بازو پہ فسچولا بنا ہو
अच्छा। फिस्टुला क्या होता है कि हम खून की 2 रगें जो है ना, एक नब्ज़ जिससे हम चेक कर रहे होते हैं और एक हमारी वेन्स होती हैं, ठीक है। इनका एक मिलाप है जो एक सर्जरी के ज़रिए किया जाता है और ये सुन करके होती है, इसको हम फिस्टुला कहते हैं। ठीक है। ये बनवाया जाता है जी। क्योंकि ये नीडल्स लगेंगी तो वो मशीन में खून आएगा, फिल्टर के ज़रिए वो साफ़ होके, एक नीडल से आपका जो गंदा खून है वो मशीन में आ रहा है, ठीक है। मशीन से फिल्टर होके जो फाजल मादे हैं वो फिल्टर रोक लेता है और साफ़ खून आपके जिस्म में बैक वक्त एंटर हो रहा है। ये एक मेथड है कि जो डायलिसिस है। ठीक है। जो पेशेंट यंग हैं उनके लिए बेहतरीन जो इलाज होगा वो ट्रांसप्लांट होगा। ट्रांसप्लांट से कंटिन्यू करेंगे सर कि ट्रांसप्लांट क्या होता है और ये कौन सी स्टेज होती है। फलक, आपके नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अभी? जी, मैं काम कर रहे हैं मतलब अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता बात भी चल रही है कई जगहों पे, तो ये है कि इंशाल्लाह ताला अच्छे की उम्मीद है। बिल्कुल ठीक। हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं आपके नए प्रोजेक्ट्स के लिए और अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा कामयाबियाँ दें। और जो आप काम कर रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त है और दूसरों को हंसाना तो वैसे भी सदका जारिया है और आप इस ज़बरदस्त अंदाज में दूसरों को हंसा देते हैं। यहाँ वक्त तो एक छोटी से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और बात कर रहे थे डायलिसिस की कि वो क्या होता है और कौन सी स्टेज पे करवाना चाहिए। उससे डरना नहीं चाहिए, ये भी एक ट्रीटमेंट है। अगर आप सेहतयाब होना चाहते हैं तो तरीकाकार होता है और अगर वो भी इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आप किस स्टेज पे आ गए हैं। अगर आप इस स्टेज पे नहीं आना चाहते तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने पहले ही बता दिया कि आप टेस्ट करवा लीजिए, एहतियात कीजिए ताकि आपको इस स्टेज पे नहीं आना पड़े। सर, आप बता रहे थे डायलिसिस के बारे में। जी, डायलिसिस जिस तरह मैंने बताया कि ये हफ्ते में 3 दफ़ा या 2 दफ़ा, फिर उसके लिए बात हम कर रहे थे कि इसके लिए फिस्टुला बनता है। ठीक है। अच्छा, ये जो फिस्टुला है ना, ये हम जब स्टेज 5 स्टार्ट होती है ना जी, उसके ऊपर हम पेशेंट को गाइड कर देते हैं। ठीक है। क्यों? उस वक्त इसको कुछ 2 महीने चाहिए होते हैं मैच्योर होने में। हमारे यहाँ लोग यहीं पे डिनायल फेज में चले जाते हैं और ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन और उन चीज़ों में चले जाते हैं। होता ही है कि ये जो बेस्ट टाइम है ना, ये हम फिर लूज़ कर देते हैं। जब एमरजेंसी में वो लैंड करते हैं, डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, फिर हमें नेक लाइंस इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। फिर वो कहते हैं जी हमारी गर्दन में नालियाँ डलेंगी, ये जो एक हवा क्रिएट। अगर आप प्रॉपरली अपने मॉलेज को फॉलो कर रहे हैं ना, तो वो इन सारी तकलीफ से आपको बचा के एक अच्छे तरीके से आपको डायलिसिस की तरफ ले जाएगा। अब मैं बात कर रहा था कि जो यंग पेशेंट्स हैं ना, चूँकि डायलिसिस एक लाइफ लॉन्ग और रेस्ट ऑफ लाइफ जितनी भी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी हुई है उनको मशीन के साथ डिपेंडेंट होना पड़ता है। इसके लिए जो अब बेस्ट मेथडोलॉजी है उन पेशेंट्स के लिए कि जिनका ट्रांसप्लांट हो सकता है, सारों का ये नहीं है कि भी हो सकता हो। बहुत सारे लोग जो हैं, कंडीशन है डेफिनेटली ऑर्गन फंक्शन कैसा है, एज कैसी है पेशेंट की और उसकी कॉम्प्लिकेशंस बाकी ऑर्गन की कैसी हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांट के लिए उसकी एक फिटनेस रिक्वायर्ड है। ठीक है। जो पेशेंट उस फिटनेस क्राइटेरिया के ऊपर उतरते हैं उनको ट्रांसप्लांट की तरफ चले जाना चाहिए। शर्त उसकी एक है कि ट्रांसप्लांट जो एजाज या उसकी पेवंदकारी का जो निज़ाम है वो आपकी फैमिली डोनेशन है। आपके घर में से आपको कोई गुर्दा जो है वो डोनेट कर दे, अतिया दे दे। ब्लड ग्रुप, उसमें यह है कि ब्लड ग्रुप मैच होगा, उसमें यह है कि वो बहन भाई, माँ बाप, मियाँ बीवी, बच्चे, जो ये फैमिली लॉ के मुताबिक है। अच्छा, ठीक है। अगर आपकी अनफॉर्चुनेटली बहन भाइयों में से, औलाद में, माँ बाप में से नहीं मिल रहा, तो जो सेकंड आपकी आगे रिलेशंस हैं, चचा ताया, मामू खाला या उनकी जो है ना, तो फिर आप ये सारा प्रोसेस अब जो है वो हमारा ह्यूमन ऑर्गन अथॉरिटी जो अदारा है होटा, उसके ज़रिए होता है। फिर आप अप्लाई कर देते हैं कि वहाँ पे फिर आपको ये चेक किया जाता है कि भी फैमिली डोनेशन जेन्युइनली आपकी अवेलेबल नहीं है, तो तभी जाके आपका फिर फलाने रिश्ते को अलाउ किया जाता है, तो वो ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में बड़ा कामयाब तरीक़ेकार इलाज है और इसकी सक्सेस रेट डे बाई डे और स्किल जो है वो बहुत अच्छा है। तो इसलिए गुर्दे के मरीज़ों के लिए आज एक यही लेसन होगा
کہ ایک تو جنرل پبلک کے لیے کہ میں نے وہ ٹیسٹ گنوائے تھے کہ یورین کمپلیٹ کروا لیں، کریٹنین کرا لیں، الٹرا ساؤنڈ ایک کرا لیں، سال میں کم از کم ایک دفعہ یہ ٹیسٹ ضرور کروائیں، نارمل لوگ بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن کو یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے اپنے معالج کا ساتھ نہ چھوڑیں، معالج کی ہدایات پہ بالکل عمل کرتے رہیں، کوئی سیلف ڈیسیژن سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی۔ آخر میں یہ ہے کہ جب خدا نخواستہ وہ سٹیج آ گئی ہے کہ جب آپ کو ڈائلسس یا ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے، بالکل مت گھبرائیں، یہ آپ کی کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح۔ سر ایک چھوٹا سا سوال، کم ٹائم ہے تو میں چاہوں گی، کچھ لوگ یہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کی آپ نے بات کی، جیسے کہ آپ نے کہا بہن بھائی دے سکتے ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو سیکنڈ ریلیشن چچا، کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں نے اپنی ایک کڈنی ان کو دے دی تو شاید خدا نخواستہ مجھے کچھ ہو جائے گا یا میری جو دوسری کڈنی وہ کام کرنا بند کر دے گی، ایسا کچھ ہے؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اور اس سے لوگ بہت سارے گھبرا کر جو ہے نا وہ ڈونیشن نہیں کرتے، لیکن چونکہ میں نے اپنی پورے پروگرام کی ٹاک میں بار بار ایک بات کہی تھی کہ آپ کا ایک بھی گردہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو آپ کی زندگی کے لیے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال آ گیا کہ اگر آپ نے ایک گردہ دے دیا ہے، اپنا ایک اعضاء دے کے آپ نے اپنے دوسرے بہن بھائی کی جان بچا لی ہے، شرط یہ ہے کہ آپ کے اس گردے کو اگر کسی قسم کی مستقبل میں بیماری نہیں آتی تو آپ کی ساری زندگی بالکل نارمل گزر سکتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا پرابلم ہوتا کہ جہاں پہ یہ جان کو خطرہ ہوتا تو کبھی بھی دنیا میں یہ طریقہ کار علاج ایجاد ہی نہ ہوتا، کیونکہ ہم صحت مند کو نقصان پہنچا کے بیمار بندے کو شفا یاب نہیں کر سکتے، دونوں کو بیلنس آؤٹ دیکھا جاتا ہے۔ بالکل، بڑی زبردست بات کی، اور پلیز اس سے گھبرائیے مت، اگر آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی بچ سکتی ہے تو پلیز اس میں آگے بڑھیے، اور اللہ تعالیٰ ویسے بھی آپ کو زیادہ صحت دے دیتا ہے جب آپ کسی کو ویسے ہیلپ کر رہے ہوتے ہو، تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ ہیلپ کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے۔ سر آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ہیلپ کی تو بات ہو گئی، اب کچھ لوگ جاب کرنا چاہتے ہیں، جاب نہیں مل رہی، پرابلمز آ رہی ہیں، ویسے بھی آ رہی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید میری قسمت میں نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، کسی نے بندش کر دی ہے، بہت سی پرابلم ساتھ ساتھ لے کے لوگ چل رہے ہوتے ہیں۔ جن کو جاب نہیں مل رہی ان کو کیا طریقہ کار بتائیں گے، کیا پڑھنا چاہیے اوور آل اگر میں بات کروں لوگوں کی؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ جنرلائزڈ جو ہے وہ مجھے نہیں پتا کہ اس سے بینیفٹ کس کو ہوگا کس کو نہیں ہوگا، جس طرح وہ ہوتا نا آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، جی بالکل اس ٹائپ کی چیز میں پھر بتا دیتا ہوں۔ مگر یہ ہے کہ اس سے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کی ہم بات کر لیتے ہیں، بالکل، کہ جن چیزوں کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کے حوالے سے کیا ہے وہ بات کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے نماز کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو قائم کرنا بڑا ضروری ہے، کہ نماز جو ہے ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے آپ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، آپ ہوتے ہیں اور اللہ کریم ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ اپنی بات کریں، اپنے مسئلے مسائل، وہ جانتا ہے مگر وہ سننا بھی پسند کرتا ہے، بالکل ایسا، اس کے ساتھ باتیں کریں، جیسے ایک دوست کے ساتھ بات کرتے ہیں نا۔ میرے ایک استاد ہیں، وہ کہتے ہوتے تھے کہ بیٹا اگر اللہ کو اللہ کے مرتبے اور رتبے کے حساب سے ڈھونڈنا اور پانا چاہو گے نا کبھی بھی نہیں پا سکو گے۔ تو پنجابی میں انہوں نے کہا تھا پتر دوست سمجھیں گا تو مل جائے گا، اگر اللہ کو اس کے حساب سے، تو یہ ہے کہ آپ بات کریں اللہ کریم سے، بات چیت کریں یہ۔ اور سورہ واقعہ جو ہے مغرب کی نماز کے بعد وہ رزق کے لیے، اور جو جاب والے لوگ ہیں وہ سورہ واقعہ 11 مرتبہ جو ہے 9 دن کے لیے روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں، اول درود شریف پڑھیں۔ جی اول آخر درود شریف جو ہے اس کے بغیر تو بات ہی نہیں ہے نا، بالکل ایسا ہی ہے۔ 11 مرتبہ درود شریف پہلے، پھر سورہ واقعہ، پھر دعا، اور پھر درود شریف، ٹھیک ہو گیا۔ یہ 9 دن جو ہے یہ پڑھیں تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی بہتری کی خبر، رزق کے معاملات جو ہیں وہ اللہ پاک چلانا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل زبردست، تھینک یو سو مچ، آپ نے اتنے اچھے انداز میں بیان کیا، اور لوگوں کی بہت سے مسائل حل ہو چکے ہوں گے، اور بہت سے جو کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے پاس آئیں، اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے آپ کو شفا دے گا۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی زبردست انداز میں ایک بیماری، خطرناک بیماری کو بتایا، لیکن ان کا طریقہ کار اور بیماری کا جو علاج ہے وہ بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے، کہ ڈرنا نہیں چاہیے، ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے، ٹیسٹ کروانے چاہیے، نہ کہ یہ کہ خود سے ڈاکٹر مت بنیے۔ اور شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہیلتھ کو اس مارننگ شو پر لے کے آئے۔ بہت شکریہ سر، آپ کا عروج، بہت شکریہ، آپ نے بڑے زبردست انداز میں اپنے بارے میں بتایا، اپنے کام کے بارے میں بتایا، لیکن پروگرام کے اختتام پہ ہم آپ سے گانا بھی سنیں گے۔ ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں سنا دیکھا۔
اور خوش رہیے, اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ حافظ.